नाकाबिल तंसीख हक है शहदा का हम पर जो जिंदा है। अगर वतन के लिए कोई शहीद हुआ है हम उस शहीद के खून का एहतराम करते हुए उस वतन की हिफाजत करें। ऐसा मुझे लगता है कभी कभी तारीफों का मुकाबला जो है ना बहुत शदीद हो गया है सर। वो मर्द हजरात जिनके सर पे बाल नहीं और वो गर्मी में बाहर निकलते हैं। 6,300 से 7,300 के बीच में जो कैंप्स हैं, ये ब्लॉक्स आपस में खुल जाते हैं और हम उस ब्लॉक को रिप्लेस कर देंगे जो ब्लॉक टूट गया होगा। मीडिया के थ्रू ये लीक करवा देते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से तो काफी मुश्किलात है, बहुत से लोग मुल्क से हिजरत करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, जुमा मुबारक टू एवरीवन हु इज वाचिंग। आपको वेलकम कहेंगे दुनिया बोल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सैरिश, आपको भी सलाम अर्ज़ है। वालेकुम अस्सलाम मिस्टर तलहा, कल आपने काफ़ी आराम किया, उसके बाद माशाल्लाह से आज आप हशाश बशाश ऑफिस में मौजूद हैं। बातें बहुत सारी हैं जो नाज़रीन के साथ शेयर करनी है, लेकिन फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले कोट ऑफ द डे हमें शामिल करना है। तो बात जो हम बताएंगे बड़े काम की है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी जन्नत में दाखिल होता है वो पसंद नहीं करता कि दोबारा दुनिया की तरफ लौट जाए और उसे दुनिया की हर चीज़ दे दी जाए, मगर शहीद उसका मामला ये है कि वो तमन्ना करता है कि वो लौट जाए और 10 मरतबा कत्ल किया जाए। जाहिर है बार बार शहीद किया जाए, इतने एजाज हैं, इतने इनामात अल्लाह ताला की तरफ से, क्यों शहीद ये ख्वाहिश नहीं करेगा कि उसको फिर से दुनिया में भेजा जाए और वो फिर से शहादत का रुतबा पाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो शहीद होते हैं उनके हवाले से कि रोज़े महशर उनकी गर्दनों से खून बह रहा होगा, जिस जख्मी हालत में उन्होंने शहादत पाई होगी वैसे ही खून रस रहा होगा और उस खून से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। जो जिस हाल में मरता है उसी हाल में उठाया जाएगा, यकीनन इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है। और जो मैंने सर ज़ियाउल कुरान की तफसीर है पीर करम अली शाह अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, उसमें वाज़ेह लिखा हुआ है, तफसीर में बताया गया है कि क़यामत के रोज़ जो 3 लोग शिफात करेंगे, एक तो सबसे पहले अम्बिया हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फिर औलिया हैं, उलमाए किराम हैं और शुहदा हैं। शुहदा भी क़यामत के रोज़ शिफात करेंगे काफ़ी लोगों की। यकीनन हम जानते हैं कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहीद को मुर्दा न कहो, शहीद जिंदा है, मैं उसे खाना खिलाता हूँ। और इस्लाम की पहली जंग से लेकर आखिरी मुसलमानों की जंग तक जो सबसे बड़ा जज्बा होता है मुसलमानों के पास, जिसकी वजह से दुश्मन में कपकपी तारी हो जाती है, वो शहादत का जज्बा होता है। और जो खूबसूरत हदीस अभी सरिश ने में सुनाई, उससे वाज़ेह हो गया है कि शहादत का मर्तबा इतना खूबसूरत है कि अगर आप सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को देखें तो हमें वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह उनको दर्जात दिए, मकाम दिया, तो शहीद का जो मकाम है वो बड़े खुश नसीबों को मिलता है। और मैं ये बाज़ औक़ात दुआ भी करता हूँ कि या अल्लाह कुछ ऐसा काम करके हम भी शहीद के दर्जा हासिल कर सकें, अपनी दीन की खातिर कुछ ऐसा काम कर सकें, हम भी मौला कायनात की तलवार जुल्फ़िकार बन सकें और बातिल की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि आजकल के दौर में हक़ व बातिल की जंग जारी है, लेकिन यकीनन आज का प्रोग्राम के इस आगाज़ का मकसद यही था कि हम वाज़ेह कर सकें कि हमारी दीन में शहीद का मकाम सैरिश क्या है। बिल्कुल, मैं कुछ 9 मई के हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि जो कुछ हुआ 9 मई को इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। शहदा की यादगारों की जिस तरह से बेहुरमती की गई वो नहीं की जानी चाहिए थी, वो काबिल मज़म्मत है। और जितने भी शरपसंद अनासर हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। अब शामिल करते हैं बड़ी खबर। 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम मुआफ़ करेगी ना ही भूलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत और सीसा पिलाई दीवार करार। जिंदा कौमें अपने शोहदा की कदर कैसे करती हैं, पूरी कौम ने साबित कर दिखाया। यौम तकरीम शोहदा पर मुल्क व कौम का जज्बा इंतहाई दीदनी था। फनकार, खिलाड़ी समेत हर शोबे से जुड़े अफराद कौमी रंगों में रंग गए। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती के लिए पूरी कौम यकजा। जो बस कोई ही कर पाया, पाकिस्तान की एक के बाद एक खातून ने कर दिखाया। समीना बेग के बाद नायला खयानी
دنیا کے بلند ترین پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والی دوسری پاکستانی خاتون بن گئیں. پاکستانی کو پہما کے لیے ستارہ امتیاز کا اعلان. اور پاک بھارت ٹاکرے کے دیوانوں کے لیے خوشخبری. ایشیا کپ کا مسئلہ حل ہو گیا. بھارت نے ہائبرڈ ماڈل پر حامی بھر لی. 4 میچز کا پاکستان اور باقی کا نیوٹرل وینیوز پر انعقاد. کیا واقعی پی سی بی کی بڑی کامیابی ہے؟ بات ہوگی آج کے شو میں. بڑی خبر آپ نے جانی اور اب معمول کے مطابق آپ کے ساتھ ٹرینڈز شیئر کیے جائیں گے. ٹویٹر پر لوگ کیا کہہ رہے تھے آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے جو ٹاپ ٹرینڈ رہا وہ یوم تکریم شہدائے پاکستان ٹاپ ٹرینڈ میں شامل تھا. شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا گیا، جس میں پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیول ہیڈ کوارٹرز، فارمیشن ہیڈ کوارٹرز اور پولیس کی شہداء یادگاروں پر بھی تقریبات منعقد کی گئیں. یوم تکریم شہداء کے موقع پر صارفین اپنے شہداء سے اظہار یکجہتی کرتے رہے اور اس ٹرینڈ میں اب تک 52,000 سے زائد صارفین نے ٹویٹس کیے. یقیناً ہماری ویلیوز کا حصہ ہے کہ ہم ہمیشہ شہید کو یاد رکھیں، ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، ان کی فیملیز کو یاد رکھیں، ان کے بچوں کو یاد رکھیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک و قوم کی خاطر قربانی دی ہے. تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے ویلیوز کو ہمیشہ زندہ رکھیں. جن قوموں کی ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں وہ ہمیشہ اندھیروں میں ڈوب جاتی ہیں. تو یقیناً یہ ہماری ویلیوز ہیں، ہمارے لیے ایک اثاثہ ہیں، ہمارے لیے ایک کلچر کا حصہ ہیں، ہمارے لیے ریلیجن کا حصہ ہیں. تو ان کو یقیناً بھولنا ایک غلطی ہوتی ہے. اور لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد ایک وہ جو سیڈ فیلنگ آ گئی تھی سیرش، تو یقیناً بہت ضرورت تھی اس دن کی کہ جب ہم دوبارہ سے اپنی ویلیوز کو یاد کریں اور اپنے آپ عزم کریں، اعادہ کریں کہ ہم کبھی بھی اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں کریں گے. بالکل. دوسرا ٹرینڈ جناب پاکستانی گلوکار عاطف اسلم ٹرینڈ میں شامل ہیں. ان کا نیا سانگ ہے منگن آئیاں، ریلیز ہوتے ہی مداحوں میں مقبول ہو گیا. ٹرینڈ میں صارفین عاطف اسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ڈیجیٹل میوزک شو ویلیو کے سیزن 2 میں عاطف اسلم نے اپنی آواز کا جادو جگایا. ویلو سیزن 2 جو ایک آیا ہے ابھی ریسنٹلی. ویلو ایک برانڈ ہے جنہوں نے کوک اسٹوڈیو کی طرح جو ہے گانے بنائے ہیں. گانا اچھا ہے، نو ڈاؤٹ. میں دیکھتا ہوں آپ کو رومانٹک گانے بڑے پسند آتے ہیں سر، اس کی کیا وجہ ہے؟ رومانٹک گانے سبھی کو پسند ہوتے ہیں اور پنجابی گانے بھی آپ پسند آتے ہیں. میں نے یہ بھی مجھے نصرت صاحب بہت پسند ہے، نو ڈاؤٹ. دوسرا نصرت دنیا میں نہیں آیا. عابدہ پروین بھی ہیں. عابدہ پروین صوفی ان کا سن لیں آپ، مزہ آ جاتا ہے. چلیں شکر اللہ کا انہوں نے جو ہے کچھ اچھے سنگرز کی بھی تعریف کی میری خاطر. خیر آگے بڑھتے ہیں. بڑا اچھا گانا ہے عاطف اسلم کا. ہوتا ہے آپ کی چوائس کبھی کبھی مجھے ڈس اپوائنٹ کر دیتی ہے سیرش. نیور مائنڈ، آگے بڑھتے ہیں. اچھا بتائیے کہ اب ہم اگلا ایشو کو ہم کیا ڈسکس کریں؟ بالکل اب ہم ڈسکس کریں گے. ملک بھر میں یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا گیا. کل آپ نے بھی بھرپور انداز میں منایا، آپ گھر پہ تھے. میں نے بالکل، ہمارے یہاں ریلی نکلی تھی، میں اس ریلی کا حصہ بنا تھا. تو یقیناً اپنا حصہ ڈالنا بہت ضروری ہے. پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیول ہیڈ کوارٹرز، فارمیشن ہیڈ کوارٹر اور پولیس کی شہداء یادگاروں پر بھی تقریبات منعقد کی گئیں. یوم تکریم شہداء کے موقع پر کیپٹن سلیمان شہید، میجر عزیز بھٹی شہید، نشان حیدر کی قبر پر ورثاء اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا. چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر بھی پولیس لائنز اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے شہداء کے لواحقین سے خطاب کرتے ہوئے کلیئر کیا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور ان کے وقار کو مجروح کرنے والوں کو قوم معاف کرے گی نہ ہی بھولے گی، اور ایسے عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور یہ بات وہ بارہا دہرا رہے ہیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی جس بھی تقریب میں گئے انہوں نے بتایا ہے کہ چھوڑیں گے نہیں، کیفر کردار تک پہنچائیں گے. وہ شہداء جنہیں رب العزت نے حیات جاودہ عطا فرما دی، ان کی قربانیوں کو کوئی زائل نہیں کر سکتا. تلا ویسے میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو پاور میں لوگ ہیں، جو اس وقت انفلوئنسرز ہیں، جن کے پاس ہے وسائل، جو یہ کام کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شہداء کو یاد رکھنے کے لیے موویز بنائیں. ان کے اوپر ہم اپنی ایسی وار سٹوریز کے اوپر موویز بنائیں جو ہم نے قربانیاں دی ہیں لوگوں کو یاد دلانے کے لیے. کیونکہ بعض اوقات یہ ایک ایسا ٹول ہے کمیونیکیشن کا، انٹرٹینمنٹ، جس کے ذریعے جو آپ بیج بوتے ہیں اس کے درخت بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میری نظر میں ہم بہت سارے ابھی آپ نے گانا سنا ایک لو سٹوری کے اوپر عاطف اسلم صاحب کا آیا ہوا تھا. اسی طریقے جتنا بھی کانٹینٹ، ڈرامے، موویز آتے ہیں موسٹلی لو سٹوریز کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. میری نظر میں ہمیں اب ایسا کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہیے جو ریئل ٹرو سٹوریز کے اوپر مبنی ہو اور ہمارے شہداء کی کہانی کو ہائی لائٹ کرتا ہو کہ انہوں نے کس طرح قربانی دی. بالکل طلا، آپ کا سجیشن اچھا ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں یہ قربانیاں ہمیشہ یاد رہیں گی اور بچوں کو ہی پتا ہوگا کہ بھی کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا. جی ہاں، اسی ساری صورتیں کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب نے. وقار حسن صاحب، دفاعی
تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب کس طرح دیکھا آپ نے کل بھرپور انداز میں پوری قوم نے ایک جان ہو کر یک زبان ہو کر یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا ہے؟ جی بریگیڈیئر صاحب کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آئی تھنک سو کچھ کنیکشن سے رابطہ دوبارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہوگی، لیکن یقیناً گزشتہ روز جو ہوا وہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے بھی ہمارے شہیدوں کو نوازنے کا فیصلہ کیا، اس کو بھی آگے چل کے ڈسکس کریں گے، لیکن جو جس طریقے سے ہم نے یوم تکریم شہداء منایا، پوری قوم نے ہر شہر میں، کراچی ٹو کشمور، گلی گلی محلے میں ہر جگہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور شہیدوں کی قربانیوں کو یاد کیا گیا۔ اٹ واز ٹریمینڈس۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، پہلے سے ہی کرنا چاہیے تھا میری نظر میں، تاکہ لوگ کبھی بھولے نہ کہ ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں اس پاک وطن کی خاطر۔ بالکل، اقوام متحدہ کے امن مشن کی 75ویں سالگرہ کی بات کریں گے، جس پر جنرل اسمبلی ہال میں خصوصی تقریب میں اقوام متحدہ کا شہدائے پاکستان کے لیے اعزازات کا اعلان کیا گیا ہے۔ تقریب میں اقوام متحدہ کے امن مشن کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے 8 پاکستانی شہداء کو اعزاز سے نوازا گیا ہے، اور UN کے سیکرٹری جنرل نے تقریب کی صدارت کی ہے۔ پاکستان کے قائم مقام مستقل نمائندے سفیر محمد عامر خان اور کرنل راجہ افضال احمد نے سیکرٹری جنرل سے شہداء کے میڈلز وصول کیے ہیں۔ 8 شہداء میں سے 6 وہ شہید بھی شامل ہیں جو 29 مارچ 2022 کو کانگو میں ہیلی کاپٹر حادثے کے دوران شہید ہوئے تھے۔ ان شہداء میں لیفٹیننٹ کرنل آصف علی اوان، میجر فیضان علی، میجر محمد سعد نعمانی، نائب صوبیدار سمیع اللہ خان، حوالدار محمد اسماعیل، لانس حوالدار محمد جمیل خان شامل ہیں۔ بڑے یہ فخر کی بات ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے سیرش کہ جب بھی ہماری افواج کے جوان گئے ہیں کسی بھی اقوام متحدہ کے UN مشن کے اوپر، تو ہمیشہ ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے، اور وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہماری فوج ہے، اور ہر مشن کے اندر ہمیشہ پاکستانی کمانڈوز ہی آگے آگے آپ کو نظر آتے ہیں لیڈ کرتے ہوئے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت، ان کے اندر جو شہید ہونے کا جذبہ ہے وہ انہیں اس لائق بناتا ہے کہ دنیا کی کوئی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے۔ اور اس طرح آپ نے بتایا کانگو کے مشن میں ہیلی کاپٹر حادثے میں ہمارے جوان شہید ہوئے تھے، تو یقیناً بنا خوف و خطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا، جام شہادت نوش فرمانا، یہ ہمارا وطیرہ ہے، یہ مسلمانوں کی شان ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ شہید ہونا ہی سب سے اچھی موت ہے۔ میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں سیرش کہ اچھی زندگی سے زیادہ ضروری موت ہے، کیونکہ اچھی موت کبھی نہ ختم ہونے والی اچھی زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی قسمت پھر لکھ دی جاتی ہے نا، جو شہید ہوتے ہیں ان کی قسمت میں کامیابی ہمیشہ کے لیے لکھ دی جاتی ہے، کہ انہیں پتہ ہے وہ امر ہو گئے، جنت میں جائیں گے، اور اپنے اقربا کے لیے، اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے، اور رزق ان کو اللہ کے ہاں سے ملے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی ساری صورتحال میں بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ وقار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وقار صاحب کس طرح دیکھا، اچھا شاید کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، پھر سے ہماری لائن ڈراپ آپ نے یوم تکریم شہداء پر کیا کیا سیرش؟ میں نے ناظرین کو اپڈیٹ کیا یہاں پہ بیٹھ کے، اور گھر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ؟ بچوں کے ساتھ ہم نے زیادہ تر تو ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھا جو سچویشن پیش آئی ہے۔ باہر ان کی ہماری طرف کوئی ایسا ریلی تھی نہیں، سی وی پہ بہت بڑی ریلی تھی کراچی میں، نیا ناز آباد میں ریلی نہیں تھی، تو انشاءاللہ اگلی بار ہوگی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب ہمیں جوائن کر چکے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ جی السلام علیکم۔ بریگیڈیئر صاحب کہیے گا، کل کا دن ہم لوگوں نے بھرپور انداز میں یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا ہے، اور تقاضا بھی تھا اس امر کا جو کل ہوا، آپ نے کس طرح دیکھا؟ جی اس میں آئی تھنک بیفور وی ڈسکس کے 9th مئی کا جو فالو آؤٹ ہے وہ کیا ہوا، تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ ہاؤ ڈیڈ وی ریچ 9th مئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو آئی کین تھرو سم لائٹ اینڈ دین وی کین موو اہیڈ۔ جی جو 9th مئی کا اسالٹ تھا گیرزن پہ، اٹ واز بیسیکلی مینیفیسٹیشن آف ہوسٹائل ایجنڈا اگینسٹ دی ملٹری، جو پچھلے 10 مہینے سے آپ کہہ رہے اس کی ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جا رہا تھا، اور اس پہ مائی سیلف اینڈ مائی وائف روڈ این آرٹیکل دیٹ واز پبلشڈ ان ایکسپریس ٹریبیون ود دا ٹائٹل PTI's ہائنز آف ہیٹ۔ وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو کنٹیکسٹ پتہ ہو کہ یہ شاید چیزیں سڈنلی ایرپٹ نہیں ہوئی۔ تو جب آپ ذہن سازی کرتے ہیں یوتھ کی، اسپیشلی آج کل کے دور میں پوسٹ آف انوائرمنٹ جس میں سچ اور جھوٹ کو آئی تھنک آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ سو اس میں جو ہے دس واز بیسیکلی بینگ ڈن ڈیلیبریٹلی انیشلی ٹارگیٹنگ ملٹری لیڈرشپ اینڈ سبسیکوئنٹلی زومنگ آن ٹو وٹ ایور واز ریلیٹڈ ٹو ملٹری، اور دیٹس وائی جو ہے اس میں آپ کے جو ہے اپنا شہداء کے
مونومنٹس کو وینڈلائز کیا گیا طریقے سے، آپ کا باقی جو بھی کچھ ہوا اپنے کنٹونمنٹس کے اوپر جو ہمارے اسالٹ کیا گیا، تو یہ چیزیں ساری مینیفیسٹ ہوئی ہیں پھر جا کے 9 مئی کو. سو اٹ مینس کہ اٹ واز پری پلان تھنگ. اور اس میں انفارچونیٹلی ابھی جو چیزیں باہر آ رہی ہیں، لائک فیضل حسن چوہان نے بھی آئی تھنک کل اسٹیٹمنٹ دیا ڈسکورس میں کہ on 14th they had a Zoom meeting PTI leadership کے ساتھ in which عمران خان صاحب said that there is going to be no remorse, no going back on 9th May and اس کو ڈیفینڈ کر اس نیریٹو. So it means کہ چیزیں جو ہیں شاید اس طریقے سے نہیں ہیں جس طرح پریزنٹ کی گئی ہیں. This is the kind of background and the mindset. وہ اور بات ہے کہ پھر قوم نے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر. آئی تھنک آپ نے پھر دیکھا کہ دس واز ڈیفینیٹلی آبجیکٹڈ ٹو اینڈ اس کے اندر سب نے کنڈیم بھی کیا ہے. اینڈ گریجولی پی ٹی آئی میں پھر یہ چیزیں جو سامنے نظر آ رہی. تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ آن جمع شہدائے جو تقریم شہدائے پاکستان ہے، وائی اٹ از امپورٹنٹ. آئی تھنک اٹ از ایک تو یہ کہ قوموں کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے. بیسیکلی نیشن شوڈ نو اٹ کہ جو شہداء سب کے کامن ہوتے ہیں اینڈ دس از آل اوور یونیورسل ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں، مونومنٹس آف یونٹی جو ہے اس کے اوپر دیر نو کمپرومائز، تو وہاں پہ بڑی سخت سزائیں دی ہیں. اور پاکستانی قوم نے ہمیشہ آئی تھنک یاد رکھا ہے دس واز ون اور انسیڈنٹ جس کے اندر ایکٹیوسٹ ہیں، اٹ واز ناٹ دی نیشن. تو آئی تھنک ہیئر وی آر. لیکن یہ نیشن سر جلدی بھول جاتا ہے بریگیڈیئر وقار صاحب. میں پرسنلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس نیشن کو کنٹینیوسلی ریمائنڈ کرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں بھولنے کی تھوڑی سی بری عادت ہے. میں پروگرام میں شروع میں بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمیں تو ایسی میری نظر میں اب موویز اور ڈرامے بنانے چاہیے. ہمیں لو سٹوریز سے نکلنا چاہیے، ٹرو سٹوریز میں آنا چاہیے، وار سٹوریز میں آنا چاہیے، اور کانٹینٹ کریٹ کرنا چاہیے ایسا کہ لوگ ہمیشہ یاد رکھیں. بریگیڈیئر صاحب جی بالکل. اس کے اندر ایک تو یہ ہے، اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا اس کے اوپر بھی بڑا آبجیکشن تھا کہ جی اس سے پرانے شروع ہو گئے آل دیٹ. حالانکہ دس از نارمل. آپ انڈیا میں چلے جائیں، بالی ووڈ کو دیکھیں، آئی تھنک ایوری ایئر دے ہیو 2 or 3 بلاک بسٹرز آتی ہیں اپنے سولجرز کے لیے، آفیسرز کے لیے. سچ ہے یا جھوٹ ہے، سوئفٹ ریٹارڈ کے اوپر بھی انہوں نے بڑا ہیروزم سے ریلیٹڈ مووی بنائی ہے. So I think آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ now we need to remind, اور I am sure کیونکہ سر ہماری بچپن میں الفا براوو چارلی کتنا مشہور تھا، کتنا دیکھا جاتا تھا، کتنا پسند کیا جاتا تھا. آج تک کے دور میں اس کی جو ہے میمز سٹوریز بن رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں کچھ ایسا کام دوبارہ کرنا چاہیے. جی I think there will be thought in the media also, اور اس کے اندر a lot can be done. جو ہیروزم کی سٹوریز ہیں، I think there is اس کے اندر بے شمار انفارمیشن ہے. ڈیٹا پہلے بھی ہوتا رہا، اٹس ناٹ سم تھنگ نیو. تو یہ ہے کہ اس کے اندر لیٹس سے ماڈرن جو ٹیکنالوجی کو یوز کریں اور میڈیا کو آگے آنا چاہیے. ابھی جو یوم شہداء تقریم شہداء ہے آلسو سگنیفیکنٹ، بیکاز اس کے اندر ایک ہم نے تجدید عہد کیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو بیسیکلی ریمائنڈ آر یوتھ کہ جو ہے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک کیپٹن اسلم جار بخاری شہید ہیں، ان کے والد صاحب کا میں دیکھ رہا تھا 9 کے بعد ان کا جو مونومنٹ تھا اٹک چوک میں وہ وینڈلائز کیا گیا تھا. دیٹس وائی، اور بڑے بہادری سے شہید ہوئے تھے، ٹیررسٹ سے ڈرتے ہوئے. تو اس میں ان کا یہ میسج تھا جی کہ دس از وائی مائی سن بیسیکلی گیو شہادت. تو آئی تھنک دیٹ بیکیم سوری میرا غلط بڑا خراب ہے، ٹرننگ پوائنٹ کہ ابھی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے. اینڈ دا وے آئی تھنک پیپل ہیو ریلیڈ سپورٹ آف شہداء. اور شہداء صرف یہ نہیں ہے کہ آرمی کے ہیں، ڈیفینس فورسز ہیں، دین وی ہیو پولیس ہے، ہماری لیویز ہیں، ہماری فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے، فرنٹیئر کور ہے. لائک ابھی سبت ریوز واز اے 2 star، ہمارے 3 star شہید ہوئے ہیں کور کمانڈرز لیول تک، جوان سے لے کے اوپر تک. تو آئی تھنک اٹس پوری داستان ہے جس کو جو ہے دیر از نیڈ ٹو ریوائز. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب، ابھی یہ جو ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی بھی امن مشن کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ہمارے شہداء کو اعزازات سے نوازا گیا ہے. انٹرنیشنلی بڑا زبردست طریقے سے مطلب سراہا جاتا ہے ہمارے شہداء کو، اس جذبے کو سراہا جاتا ہے. یہ کتنے اعزاز کی بات ہے؟ جی یونائٹڈ نیشن سے بھی بات ہو رہی تھی ود اپنے گول منسٹری. یونائٹڈ نیشن میں جو پاکستان آرمی کی ڈیفینس فورسز پارٹیسپیشن، اس کی تو بڑی لمبی ہسٹری ہے. And we have been very consistent for last, I think, more than 3 decades. United Nations میں جو پیس کیپنگ آپریشن ہے، پیس انفورسمنٹ آپریشن ہے، یا ہیومینیٹیرین انٹرونشن کو کہتے ہیں، ڈفرنٹ شیڈس کے ہیں.
اس کے اندر جو آرمیز ہیں, جو آفسر کارڈر ہے, وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے بیسڈ آن کیپیسٹی, ڈیفینیٹلی پروگریس, ٹیکٹیکل ایبلٹی, اینڈ دین یور ایبلٹی ٹو ریمین نیوٹرل, بیکاز آپ انٹروین کر رہے ہوتے ہیں دو وارنگ فیکشن میں یا وارنگ اسٹیٹس میں, تو اس کے اندر بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے. اس میں ہمارے یونائیٹڈ نیشن مشن کے شہداء بھی ہیں, آئی تھنک جن کو ایوارڈ کیا گیا آج 75th اینیورسری پہ, اور اس کے اندر پاکستان آرمی از ون آف دا آئی تھنک لارجسٹ کنٹریبیوٹر ٹو یونائیٹڈ نیشن مشن, وچ آلسو انڈیکیٹس کہ باہر جو ہے پاکستان آرمی ڈیفینس فورس کس نظر سے دیکھا جاتا ہے, جو ایٹ ٹائم وی فرگیٹ اٹ ہیئر. یہاں پہ اسپیشلی جو پی ٹی آئی کی کیمپین تھی بڑی ڈی میننگ اور ڈیمورلائزنگ تھی, کہ اس میں پرابلی ایسا لگتا تھا کہ یہ بڑی کوئی لو لیول کی فورس ہے اینڈ ویری ایزی. تو آئی تھنک دس از اگین ویری گڈ سائن کہ یونائیٹڈ نیشن نے ایکنالج کیا ہے. بالکل بریگیڈیئر صاحب, بڑی اچھی بات ہے, یونائیٹڈ نیشن نے ایکنالج کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. یقیناً یوم تکریم پر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا, نہ صرف ہم آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے, ایئر چیف کی جانب سے, نیول چیف کی جانب سے, تمام تر بڑے مقامات کے اوپر ریلیاں نکالی گئیں, شہر بھر میں, ہر سڑک پہ, ہر کونے میں سیرش. تو یقیناً ایک تجدید عہد جس کا ذکر بریگیڈیئر صاحب بھی کر رہے تھے کہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا, بھلانا نہیں ہوگا. اچھا ویسے طلحہ, ابھی آپ نے ڈراماز اور پلیز اور ڈاکیومنٹریز کی آپ نے بات کی تھی, درمیان میں ایک دو آئی تھنک اس طرح کے ڈرامے بنے تھے, صنف اہن شاید ایک ڈرامہ تھا, آپ کو شاید پتا ہوگا, کافی اس کا دیکھیں بنے ضرور ہیں سیرش, لیکن یاد رکھیے 50-50 جب ایک زمانے میں بنا تھا, اس کے بعد آج تک کوئی ویسی چیز نہیں بنا پایا. تو اس دور میں وہ عروسا, چاند گرہن, اس لیول کا جو کانٹینٹ تھا کہ جو ہمیشہ یاد رکھا جائے, وہ کانٹینٹ ہے جو پی ٹی وی آج بھی اپنا پی ٹی وی فلکس لے کر آ رہا ہے, تو اس کے اوپر ڈال رہا ہے, تو آف کورس وہاں سے بھی ریونیو جنریٹ ہوگا. یہ آج تک پیسے کما کے دے رہا ہے, یہ ایسا کانٹینٹ ہے. ہم ایسا کانٹینٹ نہیں بنا رہے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھا جائے. ایسا کانٹینٹ بناتے ہیں جو بھول جاتا ہے, پر آپ مجھے یاد دلاتی ہیں یار یاد ہے وہ ڈرامہ بنا تھا, اس کا فائدہ نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, دنیا بول ہے. ویلکم بیک ٹو دنیا بول ہے. آج جمعے کا مبارک دن ہے, اور ہمیشہ ہم جمعے کے مبارک دن ایک سیگمنٹ رکھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں عالم کے بول. اور آج یقیناً کیونکہ بات شہداء کے مقام پہ ہو رہی ہے اور جمعے کا ہی مبارک دن ہے, تو میرے ساتھ اس وقت جو ہستی موجود ہیں میرے بڑے پسندیدہ ہیں, بڑا سیکھتا ہوں میں آپ سے. مفتی قبلہ حنیف قریشی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جمعہ مبارک. مفتی صاحب, یقیناً جب بھی شہیدوں کا ذکر آتا ہے تو میرے ذہن میں سب سے پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آ جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ایک تو آپ ان کی بھی کچھ یاد تازہ کیجئے, اور جمعے کی مناسبت سے بھی ہمیں کچھ بتائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. شکریہ طلحہ بھائی, آپ نے مجھے اس بہترین موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا ہے. قرآن مجید قرآن رشید نے جن انسانوں میں سے جن ہستیوں کی عظمت اور عزت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے, ان میں شہداء بھی ہیں. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ ان کی عظمت بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں, انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہاں پر جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا ہے, اور جن انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی ہم روزانہ ہر نماز میں ہر رکعت میں دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں, ان اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو ان انعام یافتہ لوگوں میں ایک شہداء بھی ہیں. شہداء کی عظمتوں کو قرآن مجید نے دیگر کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شہداء کی عزت اور عظمت کو بیان کیا. کہیں تو ان کی سرمدی زندگی کو بیان کیا گیا قرآن میں, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, کہ کسی اللہ کی راہ میں مارے ہوئے شخص کو تم مردہ نہ کہو. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ مردہ کہنا تو کجا, ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. سبحان اللہ. اور ان کی عظمت اور شان کیا ہے, بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں یہ اسی کے دیے ہوئے رزق سے نفع اٹھا رہے ہیں اور موج کر رہے ہیں. شہداء کی عزت کرنا یہ ہمارا عقیدے کا بھی حصہ ہے, ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء احد کے
مزارات پر ہر سال تشریف لے جاتے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ تشریف لے جاتے. وہاں پر نبی پاک نے اپنے صحابہ کو, جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنے ظاہری حیات طیبہ کے آخری سال آپ نے شہداء احد کے مزارات پر جا کر خطاب فرمایا, اور اس خطاب میں اللہ کے نبی نے ایک طرف تو یہ فرمایا تھا کہ مجھے تم میں شرک کا, البتہ دنیاوی معاملات میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دے گا دنیاوی لالچوں کے پیچھے. تو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی آپ نے بات کی ہے, تو اسلام کے وہ شہید کے جن کو سید الشہداء, شہداء کا سردار قرار دیا گیا ہے زبان رسول سے, جو اسد اللہ اور اسد الرسول ہیں, وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ میرے نبی پاک کے چچا ہیں. ان کی شہادت بہت دردناک شہادت ہے, یقیناً انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس شہادت کو پڑھ کر سن کر. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلام کے لیے, اللہ کے نبی کی دین کے لیے کس قدر آپ کے خاندان کی قربانی ہے, کہ آپ کے چچا کا کلیجہ نکالا جا رہا ہے, دل نکالا جا رہا ہے, آپ کی آنکھیں ناک میں کاٹے جا رہے ہیں, کان کاٹے جا رہے ہیں اور ان کو گلے میں ہار بنایا جا رہا ہے. اور اس سارے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں کے باوجود اپنے دین کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں, پھر ایک موقع آتا ہے کہ جس وقت دین کی عزت اور عظمت کی بات ہوتی ہے تو پھر آپ کلمہ پڑھنے والے کو اتنے بڑے جرم کے حوالے سے بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کلمہ قبول کر لیے آپ کا, لیکن آپ نے آج کے بعد میری آنکھوں کے سامنے نہیں آئی. اچھا قریشی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ناقابل تنسیخ حق ہے شہداء کا ہم پر جو زندہ ہیں, وہ حق کیا ہے جو ہم پر لازم ہے, یا پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا کریں کہ ان کا حق ادا ہو, اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, بنیادی طور پر تو شہید کا حق یہ ہے کہ وہ جس وجہ سے اس نے درجہ شہادت پایا ہے, ہم اس وجہ کو سلامت رکھیں, یعنی اس مشن کو سلامت رکھیں. اگر وطن کے لیے کوئی شہید ہوا ہے تو حق پہلا یہ ہے کہ ہم اس شہید کے خون کا احترام کرتے ہوئے اس وطن کی حفاظت کریں. اگر وہ کسی دینی معاملے میں شہید ہوا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے تن من دھن کی قربانی کا جو ہے نا وہ قیمت لگا دیں, اور اس شہید کے مشن کو ہم مردہ نہ ہونے دیں, وگرنہ تو وہ خون رائے گا چلا جائے گا کہ جس کام اور مقصد کے لیے اس نے خون دیا ہے وہ مقصد ہی ہم پیچھے نہیں پورا کر سکے. مفتی صاحب وقت کم ہے, میں گزارش کروں گا کہ جمعے کی مناسبت سے کوئی ایک سنت بتا دیں جو جمعے کے دن کرنا بہت اچھی بات ہوتی ہے اور ضروری بھی ہے. دیکھیں, میں اس بات کو پوری کر لوں طلبہ بھائی جلدی سے چند سیکنڈ میں, کہ شہید کا حق یہی صرف نہیں ہے کہ آپ شہید کے مجسمے بنا دیں یا شہید کے لیے آپ کوئی سال کے بعد چادر چڑھا دیں, بلکہ شہداء کے ساتھ محبت کریں, ان کی ایصال ثواب کے اہتمام بھی کریں, اور ساتھ ساتھ ان کے مشن کے حوالے سے آپ جو ہے نا پورا کام کریں. تو جتنے بھی آپ نے آج کے یوم شہداء کے حوالے سے بات کی ہے, ہمیں اپنے شہیدوں پر, غازیوں پر فخر ہے, چاہے وہ شہداء فوج کے ہوں, نیوی کے ہوں, ایئر فورس کے ہوں, یا ان شہداء کا تعلق کسی بھی طبقہ فکر سے ہو, علماء سے ہو, دینی لوگوں سے ہو, مشائخ سے ہو, جو بھی اسلام اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جنہوں نے جانیں دی ہیں, ان پر ہماری محبتیں نچھاور, ان پر ہمارا پیار نچھاور, اور ان کے لیے ہمارے دلوں کے جذبات ہیں. تو جمعے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں جب آسمانوں پر گیا معراج کی رات, تو میری ایسی مخلوق سے میرا گزر ہوا کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ زمین کیا ہے, سورج کیا ہے, ستارے کیا ہیں, یعنی وہ کسی چیز کو نہیں جانتے. فرمایا صرف وہ ایک اللہ کو جانتے تھے اور دوسرا اے صحابہ تمہارے نبی کو جانتے تھے. تو میں نے ان کے پاس سے گزرا تو وہ یہ پڑھ رہے تھے, اللہم اغفر لمن اغتسل یوم الجمعہ, یا اللہ جو جمعے والے دن غسل کر کے جلدی مسجد میں آ جائیں ان کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. جمعے والے دن تیاری کر کے غسل کر کے مسجد میں جانا اور جلدی مسجدوں کو آباد کرنا, یہ جمعے کی سب سے بڑی سنت. سبحان اللہ. قبلہ بہت بہت شکریہ, بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ جمعے کے دن ہمارے ساتھ آتے ہیں, ہماری بھی رہنمائی ہوتی ہے, دیکھنے والوں کی بھی ہوتی ہے. حنیف قریشی صاحب جزاک اللہ خیر آپ کے قیمتی وقت کا, اور یقیناً جمعے کی نماز کے لیے وقت سے پہلے جائیے پلیز, 5 منٹ پہلے نہیں جائیے, ایسے نہیں خطبہ ختم ہونے والوں آپ پہنچ رہے ہیں, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. احترام بہت ضروری ہے, ادب بہت ضروری ہے. بالکل. اور آج کل جو اس وقت ہمارے ملک میں حالات ہیں, اسپیشلی اگر آپ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں تو کہا جاتا ہے کہ مشکلات آپ کی آسان ہو جاتی ہیں, جلدی حل ہو جاتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں موسم کی گرمی کی اور اس کے اثرات کی. تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں حکیم شاہ نذیر صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح فریش
यंग, तो उनसे पूछेंगे कि राज आखिर क्या है, गर्मी से वो खुद कैसे बचते हैं। जब भी हकीम साहब शो पे आते हैं तो हकीम साहब ब्रेक में सहरिश की तारीफ कर रहे होते हैं, और फिर जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है तो सहरिश हकीम साहब की तारीफ। ऐसा मुझे लगता है कभी कभी तारीफों का मुकाबला जो है ना बहुत शदीद हो गया है सहरिश। देखिए तला, ज़रूरी है ये आजकल के इस परेशानी के दौर में, अगर आपकी तारीफ से किसी की दिलजोई या चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो ये तो सदका जारिया है। आप भी कोशिश किया करें, ऐसा करें। दिल में बुग़्ज़ रखना या परेशान रहना अच्छी बात नहीं है। चले कह ले आपको जो कहना है, कोई मसला नहीं। ऑन अ लाइटर में मजाक करी थी। मैंने आपसे लड़ाई नहीं, मैंने तो आपको माफ कर दिया फौरन से। अच्छा, गर्म मौसम में ना सिर्फ जिल की बीमारियां आम हो जाती हैं बल्कि लू लगने और मुख्तलिफ किस्म के वायरल फीवर भी आम होते जा रहे हैं। आपको पता है आजकल पैराडोल खा रहे हैं सब, परेशान है कि बुखार हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है। तो शदीद गर्म मौसम अमराज़ क़ल्ब का शिकार अफराद और बुजुर्गों के लिए भी खतरनाक होता है। तेज़ धूप में बाहर निकलना सेहत के लिए नुकसान का बायस बनता है। मौसम की सख्ती के दौरान कुछ घरेलू जो टोटके और हर्बल रेमेडीज़ हैं वो किसी नेमत से कम नहीं होती हैं, और यही जानने के लिए हमें आज हकीम शाह नज़ीर साहब ने ज्वाइन किया। चलो आप पहले पूछें। हकीम साहब ये बताइए, कोई ऐसा नुस्खा आप दे सकते हैं कि इस गर्मियों के मौसम में, पहले एक देखें ना गर्मी इतनी है, ऊपर से ख़वातीन को इतना सारा मेकअप लगा के घर से निकलना होता है, 1-2 किलो यहाँ पे 1-2 किलो यहाँ पे, तो बड़ी गर्मी डबल फील होना शुरू हो जाती है। तो कोई ऐसा नुस्खा दे कि गर्मी से लड़ने के लिए वो मेकअप ना उन्हें लगाना पड़े। अच्छा, एक मैं भी ऐड कर दूं इसमें, सवाल इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। वो मर्द हजरात जिनके सर पे बाल नहीं अच्छा। और वो गर्मी में बाहर निकलते हैं, टोपी पहने सुकून में आ जाएंगे, कोई नुस्खे की जरूरत नहीं। हकीम साहब मेरे सवाल का जवाब देखें। इसमें यह है कि जिस तरह बाल कम होने की वजह से अब इसमें ये आपके सवाल का जवाब, मेरे सवाल पे उन्होंने घास भी नहीं मारी, बोला हट जाओ तुम सहरिश पहले। हकीम साहब माशाल्लाह खूबसूरत। तो सारी बात है उसमें यह है कि जब चेहरा भी धोते हैं तो फिर वो सर तक धोते हैं, और इसमें यह है कि बार बार पसीना आना। तो ऐसी सूरत में आपने लाल फटकड़ी लेनी है, उसे अर्के गुलाब स्प्रे वाले में डाल के आप स्प्रे करें तो इससे पसीने की शिद्दत में कमी आना शुरू हो जाएगी और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि जो गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है तला भाई, जिस तरीके से आपने कहा कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और हीट वेव भी चल रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने 4 दाने आलू बुखारा और 1 चाय वाला चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में मिला लें 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ऐसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के वो पानी पी लें। एक तो आपको गर्मी की शिद्दत कम महसूस होगी, ठंडक का एहसास महसूस होगा। दूसरा ये है कि जो मौसमी असरात हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो दिल भी वॉमिट करता है, उल्टी उल्टी सी महसूस होती है और भूख भी नहीं लग रही होती है, तो इससे ये है कि भूख भी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, वैसे हकीम साहब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि आप इसकी वजह भी बताएंगे। पसीना कुछ लोगों को बहुत ज्यादा आता है, मतलब अगर एक जगह पे मैं बैठी हूँ, पंखा बंद है, मुझे इतना पसीना नहीं आएगा, साथ वाले को इतना आ रहा होगा कि वो शराबूर है पसीने में। आखिर इसकी वजह क्या होती है? और मुझे लगता है ये हेल्दी तो नहीं हो सकता इतना। देखें, अगर ये उन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है, उनमें हीट गर्मी ज्यादा फील महसूस करते हैं वो। तो मैंने इसलिए कहा कि 4 दाने आलू बुखारा और 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में मिला लें और 1 घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करके पी लें, तो इससे इसमें कमी आ जाएगी। दूसरा, पानी का टेक ज़्यादा रखें, हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएं, और जो पानी वाले फ्रूट्स होते हैं जैसे तरबूज, खरबूजा, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन मगरिब से पहले। मगरिब के बाद जो है उसको अवॉइड इसलिए करते हैं कि बाद लोग सोने की तैयारी करते हैं, चले जाते हैं बेड पे, तो वो फिर फूड पॉइजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। एक ये होती है। दूसरा ये है कि जो थला भाई ने सवाल किया था कि मेकअप ख़राब हो जाता है, तो नहीं, वो कह रहे थे कि मेकअप बहुत करना पड़ता, कुछ औरतें करती हैं, लेकिन वो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है ना, जैसे वो भी खराब होता है, स्किन भी खराब होती है, शक्ल भी खराब होती है। तो ऐसी सूरत में हम तरबूज खाते हैं। तरबूज को जैसे काटा, लाल वाला हिस्सा खा लिया, जो उसका पीछे व्हाइट वाला हिस्सा है उसको एक केक की सूरत में काट लें और वो अपने फेस पे रब करें। रब करने के बाद फिर आप पानी से स्प्रे करें और उसे टिश्यू से साफ कर लें, फिर इसके ऊपर आप मेकअप करें, आपका मेकअप खराब नहीं होगा। प्राइमर बना दिया इन्होंने, वाटरमेलन प्राइमर। अब तो हकीम साहब से मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा नुस्खा इन्होंने दिया है, तरबूज का प्राइमर की। अब बेस लगाने से पहले तरबूज का जो ग्रीन पार्ट है, बाहर वाला शेल है, वो अपने मुंह पर मलिए। खवातीन तो तला बनाना का जो छिलका है उसको भी यूज करती हैं, तरबूज मंगवाता हूँ आपके लिए सर, लेमन के छिलके को भी यूज करती हैं फेस पे, क्यूकम्बर के उसको भी करती हैं, उसको पील ऑफ करके चेहरे पे लगा लेती हैं, तो ये तो पीच के भी करती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आपने आखिरी कौन सा? मैंने नहीं किया कोई भी। मेरी सबसे बुरी आदत ये है कि मैं अपने आप को टाइम कम देती हूँ, मुझे ज्यादा देना चाहिए,
یہ والے سارے جو ٹوٹکے ہیں نا یہ ان خواتین کے جو گھر میں فارغ ہوتی ہیں اور جب اپنے کام نمٹا لیتی ہیں تو یہ شروع کر دیتی ہیں ہمیں آفس بھی آنا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہے. آپ تو سپوز پارلر جاتی ہیں. سیریش ایک چیز بتاؤں کہ بعض لوگوں کا اس موسم میں خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ لوگوں کی کالز بھی آ رہی ہیں کہ ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں, ہاتھ پاؤں جل بھی رہے ہیں, پیٹ میں بھی جلن ہو رہی ہے, معدے میں تیزابیت بھی ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں آپ نے لینا ہے گوند کتیرا, تخم بالنگا اور اسپغول دانہ. یہ 3 چیزیں لے لیں, گوند کتیرا, تخم بالنگا اور اسپغول دانہ. یہ تینوں آدھی چمچ کو 1 گلاس پانی میں ڈپ کر دیں رات کو, اور صبح نہار پیٹ چھان کے یا اسے شیک کر کے ڈائریکٹ پی لیں. کوئی ایشو نہیں, کھانے والی چیز ہے یہ پھول جاتی ہے. آپ دیکھیے گا ہاتھ پاؤں کی جلن بھی دور ہو جائے گی, پیٹ کی جلن بھی دور ہو جائے گی, معدے کی جلن بھی دور ہو جائے گی. کیوں ہے جلن؟ گرمی سے؟ تیزابیت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, کانسٹیپیشن کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اچھا, کیلشیم کی کمی. یہ ڈائبٹک پیشنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں ان کے, تو ضرور یہ استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت افاقہ ہوگا اس سے. صحیح. اچھا, جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, ہم نے جلد کی بیماریوں کی بات کی ہے. جب یہ موسم آتا ہے وہ لوگ جو ہم لوگوں کو سردی کے سیزن میں بڑے آپ کی طرح گورے گورے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اب آپ تو پتہ نہیں کون سی کریم لگاتے ہیں, اب وہ تو آپ نہیں بتائیں گے حکیم صاحب, تو وہ آپ کو ویسے بتانی چاہیے. تو ان کا کلر جو ہے وہ ایک دم ڈل ہو جاتا ہے, اسکن ضرورت سے زیادہ آئلی ہو جاتی ہے اور چہرے پہ کیل محاسے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. گرمی آتی انہیں یہ پہلا تحفہ ملتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں, یہ ہوتی ہے تقریباً 13-14 سال سے شروع ہوتی ہے ایکنی جو ہے, اور وہ 25 سال پہ جا کے ختم ہوتی ہے. بعض لوگوں کی اسکن اتنی سینسٹیو ہوتی ہے کہ اس میں کیل محاسے اور اس کے علاوہ وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈس نکلتے رہتے ہیں. یہ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے صرف ایک بہت پاپولر بوٹی آتی ہے پنیر کے نام سے, 5 دانے پنیر بوٹی کے 1 گلاس پانی میں رات کو ڈپ کر دیں, اس صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں. 1 مہینے تک کرنا ہے یہ آپ نے. اور لگانے کے لیے آپ نے لینا ہے, انڈے آپ لوگ کھاتے ہیں اس کے چھلکے پھینک دیتے ہیں, اس کو پھینکے نہیں, وہ بڑے کام کے ہوتے ہیں. آپ 20 گرام انڈوں کے چھلکوں کا پاؤڈر, 20 گرام آپ نے لینا ہے انار کے پھولوں کا پاؤڈر, 20 گرام گل بابونا, 20 گرام حسن یوسف, ان کو ملا کے باریک پاؤڈر بنا لیں اور 50 گرام اپٹن اس میں ایڈ کر لیں. آپ کا بہت اچھا ماسک تیار ہو گیا. اور اسے عرق گلاب میں جتنا لگانا اس میں سے نکال کے عرق گلاب میں یا دودھ میں اس کا پیسٹ بنائیں اور پورے فیس پہ لگا لیں. آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں, آدھے گھنٹے کے بعد چہرہ دھو لیں. آپ 1 ٹائم روزانہ کرنا ہے 1 مہینے تک, اور پنیر بوٹی کا پانی بھی 1 مہینے تک پینا ہے. آپ دیکھیے گا وائٹ ہیڈ, بلیک ہیڈز, داغ, دبے, کھڈے, نشان, اوپن پور سب منیمائز ہو جائیں گے, کلر بھی فیئر ہوگا اس سے. اب میں حکیم صاحب کو تنگ کرتی رہتی ہوں جی بالکل, تو اس لیے حکیم صاحب سے میں آپ لگاتے ہیں وہ بتائیں. ایک اچھا سوال پوچھ لوں حکیم صاحب سے, جی. نسخوں کے علاوہ حکیم صاحب میرا یہ پرسنل اوپینین ہے, آپ اگری کریں ڈس ایگری کریں, بہت سارے لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اب فارماسیوٹیکل سے تھوڑا ہٹ کے واپس حکمت کے علاج کی طرف آ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے اس میں کتنی حقیقت ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اب لوگوں کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ حکمت اور جڑی بوٹیوں میں جو فائدہ ہے وہ ان کیمیکلز میں نہیں. تھوڑی روشنی ڈالیے حکیم صاحب. دیکھیں اس میں ابھی 60 سے 65% لوگ واپس آ رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک کی فیلڈ اپنی اپنی ہوتی ہے. اب کاسمیٹولوجسٹ کی ہے, ڈرماٹولوجسٹ کی ہے, یا میڈیکل کی فیلڈ ہے, یہ اپنے اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں اور پڑھ کے آتے ہیں سارے, اور سب قابل احترام ہوتے ہیں. اسی طریقے سے حکمہ بھی پڑھ کر آتے ہیں, میرے لیے قابل احترام ہے سب. تو اس لیے اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون بہتر ہے. کون بہتر ہے, یہ میں نے آپ سے پوچھا نہیں, میں نے آپ سے سوال یہی تھا کہ کتنے لوگ واپس آ رہے ہیں حکمت کی طرف. میں نے کہا 65%. یقیناً, کیونکہ سر میرا یہ نظریہ ہے حکیم صاحب کہ اگر دنیا سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں تو نقصان سب سے زیادہ کس کا ہوگا؟ کسی کا نہیں ہوگا, بلکہ اچھی بات ہے دنیا میں سے اگر بیماریاں ختم ہوتی ہیں تو. سر کیسی بات کر دی آپ نے, جو بلینز آف ڈالر کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے, جو بلینز آف ڈالر کی میڈیسن انڈسٹری ہے, ہیلتھ انڈسٹری ہے, یہ کوئی 1 2 4 5 ارب ڈالر کی نہیں ہے سر, یہ 500 1000 2000 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے آل اوور دا ورلڈ. تو اگر انسانوں سے بیماریاں ختم ہو جائیں تو میری نظر میں سب سے زیادہ نقصان فارماسیوٹیکل انڈسٹری, میڈیکل انڈسٹری, میڈیسن کو ہوگا, جس کی وجہ سے بیماریاں ختم نہیں ہوتی ہیں. ایک گولی جو آپ کے پیٹ میں جاتی ہے کیمیکل سے بھری ہوئی, ایک بیماری ختم کرتی ہے, 4 پیدا کرتی ہے. اپنے آپ کو بچائیے. میں نے تو ایسی اوپیوئڈ کرائسس امریکہ میں آیا ہے جہاں پر ایسی سنتھیٹک گولی بنائی گئی ہے جو افیم اور ہیروئن کا سنتھیٹک ورژن ہے, پین کلر. 1 لاکھ امریکی 1 سال میں مر گئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر دیا کہ بھائی یہ گولی بڑی خطرناک ہے, لیکن گولی بند نہ ہو سکی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو لابی بناتی تھی, فارماسیوٹیکل لابی, آف کورس ہم جانتے ہیں جوئش لابی ہے, ان کو کوئی بال بھی واقع نہیں کر سکتا, انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو وہ گولیاں چلتی رہیں گی, بیماریاں چلتی رہیں گی, کووڈ نئے وائرس آتے رہیں گے.
اور لوگ واپس حکمت کی طرف آئیں گے ضرور. ہاں طلحہ آپ نے مجھے حکیم صاحب سے ان کی جلد خوبصورتی کا راز نہیں پوچھنے دیا مجھے. آپ نے حکیم صاحب آپ کیسے اپنی سکن کیئر کرتے ہیں مجھے بتائیں, کیونکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں حکیم صاحب کے چہرے پہ کوئی پور مجھے اوپن نظر نہیں آ رہا, نہ بلیک ہیڈ ہے نہ وائٹ ہیڈ ہے, نہ کوئی کیل محاسا ہے, کیا استعمال کرتے ہیں؟ بڑا قریب سے دیکھ رہی ہیں, آپ کے ساتھ ہی بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود یوز کرتے ہیں, جس طریقے سے میں ابھی ایک ماسک بتا رہا ہوتا ہوں, یہ بھی ہم اپنے پر ٹرائی کرتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگوں کو بتاتے ہیں. سائیڈ افیکٹ ہوگا تو پہلے مجھے ہوگا, تو ہم اس کو کیور بھی کرنا جانتے ہیں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ میں صرف پانی کا ٹیک زیادہ رکھتا ہوں, ویسے کوئی بیس وغیرہ استعمال. کتنا پانی پینا چاہیے دن میں؟ کم سے کم ہر 1 گھنٹے بعد 1 گلاس, 12 سے 13 گلاس پانی پیتا ہوں. اچھا, کچھ لوگ تو کہتے ہیں 2 سے 3 لیٹر پانی پیئے روزانہ. نہیں, 12 سے 13 گلاس کم سے کم پی لیں. اگر زیادہ سے زیادہ 2 لیٹر 3 لیٹر پئیں گے تو اور اچھی بات ہے. حکیم صاحب یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہمارا جو انڈس ریور ہے نا, وہ دنیا کا 2nd موسٹ پولوٹڈ ریور ہے. ہمارے جتنے بھی کنجر ونجر جتنے بھی لیکس ہیں جہاں سے ہم پانی لیتے ہیں نا پینے کے لیے, ہر لیک کا پانی چیک کیا گیا ہے, ہر جگہ پلاسٹک مولیکیولز پائے جا رہے ہیں پانی میں. پانی کون سا پیتے ہیں آپ؟ پانی بس نارمل جو پانی ہے وہ بوائل کر کے. ہاں, لیکن اس سے بوائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹیل کا ایک برتن رکھا ہوا ہے, اس میں ہم 15 منٹ پانی کو ابالتے ہیں, پھر اس کے بعد اسے اتار کے بوٹلز میں بھر کے ہم فریج میں رکھتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ تو منرل واٹر کو بھی بوائل کرتے ہیں طلحہ. کچھ لوگ تو منرل واٹر کو اوائڈ کرتے ہیں کہ پینا ہی نہیں چاہیے. انفیکٹ جو بڑی کمپنیاں وہی اسپرنگ واٹر کمپنیاں چل رہی ہیں, جو رئیس ہیں پاکستان کے, وہ تو دبئی کا پانی پینا پسند کرتے ہیں. بالکل, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بوٹل ہم لوگوں نے دھوپ میں بھی رکھی ہوتی ہیں, اور جن گاڑیوں میں آتی ہیں وہ بھی دھوپ میں ہوتی ہیں, اور اس میں پھر کہتے ہیں کہ زیادہ پلاسٹک اس میں ایڈ ہو جاتا ہے, اب بجائے اس کے کس کو چھاؤں میں یا کور. اسی لیے میں نے سوال پوچھا کون سا پانی پیتے ہیں جو اتنا جوان. حکیم صاحب نارمل پانی پیتے ہیں بوائل کر کے, 15 منٹ بوائل کر کے. تو وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے منرل واٹر یا مہنگا پانی, وہ یہ نسخہ بھی استعمال کریں جناب, پانی کو بوائل کریں اور پھر پیجئے. اچھا حکیم صاحب, ایک اور چیز مجھے یہ بتائیے گا, اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ ایک چیا سیڈز کا استعمال آج کل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لوگ گرمی میں اس کا استعمال اس لیے کریں کہ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ, پھر ایک یہ جو سپریسنٹ ہے کہ بھوک آپ کی کم کرتا ہے. یہ آپ بتائیے گا اس کے فوائد کیا, اور گرمی میں کتنا ضروری ہے اس کا استعمال, اور یہ مہنگی کیوں ہو گئے اتنے؟ دیکھیں, جو چیز آپ ظاہری بات ہے ہم مارننگ شو پہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں, سب جگہ پہ بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں, اب کچھ مافیاز دیکھ رہی ہوتے ہیں, تو ظاہری بات ہے وہ ریٹ تو ان لوگوں کا بڑھے گا ہی ہے. کرونا میں کلونجی شارٹ ہو گئی تھی سر. جو پیدائش جس طرح ہوتی ہے, جس طرح اس کو یہ اگائی جاتی ہیں, تو وہ تو اسی طرح چل رہی ہیں, لیکن کیا ہے کہ اتنی بک نہیں رہی ہے جتنی اس کی پرائز اوپر جا رہی ہوتی ہیں, جو کہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو چیا سیڈز کے بینیفٹس ہیں وہ ایک تو نرم بیج ہوتے ہیں, زود ہضم ہوتے ہیں, دوسرا بھوک کی شدت کو کنٹرول کرتے ہیں, ویٹ کو بڑھنے نہیں دیتے ہیں, اور گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں. تو یہ جس طرح میں نے ابھی تخم بلنگا کا ذکر کیا اور ساتھ میں گوند کتیرا کا کیا, جو ہاتھ پاؤں کی جلن, یہ اس میں بھی کام کرتی ہے, لیکن فالتو فیٹ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے. اور جن لوگوں کا ویٹ کم نہیں ہو رہا ہو, تو وہ ایک بوٹی آتی ہے اونٹ کٹارا, جو کہ فیٹی لیور کو بھی دور کرتی ہے. اونٹ کٹارا بوٹی 1 چائے والی چمچ 1.25 کپ پانی میں ڈال کے ابال لیں, اور ایک ٹائم روزانہ رات کو پئیں. آپ دیکھیے 1 ہفتے میں یا 5 دن میں آپ کا کم سے کم 1 کلو وزن کم ہوگا, 1 مہینے میں 4-5 کلو سے زیادہ کم ہوگا. اونٹ کٹارا, اونٹ کٹارا, اونٹ کٹارا زندہ آباد, منگوانی پڑے گی. بریک لیتے ہیں. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, دنیا بول ہے. ویلکم بیک ٹو دنیا بول ہے. اچھا, پاکستان میں ایک سٹگما ہے, ایک ٹیبو ہے, عورت کو کم سمجھا جاتا ہے, مرد سے کم. لیکن حقیقتاً پاکستانی عورتیں, پاکستانی قوم کی بیٹیاں, بہنیں جو کام کر رہی ہیں اور یہ ثابت کر رہی ہیں کہ دنیا میں وہ کسی کا بھی مقابلہ کر سکتی ہیں, کسی سے کم نہیں ہے. یہ حقوق نسواں ان کو کہتے ہیں ہم, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمزور ہیں. وہ کمزور کہیں سے نہیں ہے. انفیکٹ وہ جو کام دنیا بھر میں کر رہی ہیں, جتنا نام پاکستان کا خواتین ہماری روشن کر رہی ہیں, آئی تھنک کوئی بھی نہیں کر رہا. سیرش, آپ کو تو بڑی انسپریشن ملتی رہتی ہوگی ایسی. بالکل طلحہ, اور ہمیں ویسے جب سے میں مارننگ شو کر رہی ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کا ایک سیگمنٹ ہے جس میں باقاعدہ طور پر اس طرح کی تمام کامیاب خواتین کو, بھلے خواتین نہیں کیوں بلکہ مرد حضرات کو بھی ہم لوگ پذیرائی ملتی ہے, ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کو سراہتے ہیں. تو بڑا اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ میری کسی نہ کسی ایسی شخصیت سے ملاقات ہو رہی ہے. پاکستانی کو پیما ہے نائلہ کیانی, جن کا بڑا کارنامہ ہے, انہوں نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی ہے, اور یہ وہ کارنامہ سر انجام دینے والی پاکستان کی دوسری خاتون ہے. ان سے پہلے 2013 میں سمینہ بیگ یہ کارنامہ انجام دے چکی ہیں. فخر پاکستان نائلہ کیانی کے لیے حکومت ستارہ امتیاز دینے کا باضابطہ
نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہے. جی ہاں، اور اس کارنامے کو انجام دینے میں کسی طرح کی مشکلات کا انہیں سامنا رہا، یہ جاننے کے لیے وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. تیرش، آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ ایسے پہاڑوں کو سر کر سکیں؟ بالکل بھی نہیں طلحہ، اس کے لیے ظاہر ہے ایک پریکٹس، باقاعدہ ٹریننگ، اس کے بعد اور شوق، پیشن. مجھے لگتا ہے کہ تھک جاؤں گی میں، اتنی اوپر نہیں میں جا سکتی. مجھے لگتا ہے شروع میں آپ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. نہیں، اتنی کمزور نہیں ہوں. کمزوریاں ہیں کافی، بڑا مشکل ہوتا ہے سانس، وہ آکسیجن کم آتی ہے. آپ نائلہ سے پوچھئے نا، مجھے نہیں لگتا آپ نائلہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مجھے یہ بتائیے گا، عام طور پر ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ بڑی ویکنیس ہے، یہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود جو کوئی کر پاتا ہے وہ آپ نے کر دکھایا ہے. بھئی کوئی ہوتا ہے دنیا کے بلند ترین چوٹی سر کرنے کا اعزاز آپ نے اپنے نام کیا. کیسا ایکسپیرینس رہا ہے؟ مشکلات آئی ہیں آپ کو؟ اپنی کہانی شیئر کیجئے. تھینک یو سو مچ. ماؤنٹ ایوریسٹ مجھے مشکل لگا کافی. لوگ اور ریسرچ بولتی ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ اتنی ایزی نہیں لگا. میں آئی واز آلسو دا فرسٹ انٹرنیشنل کلائمبر ٹو ریچ دا ٹاپ آف ایوریسٹ. دس سیزن سو ویری پراؤڈ اینڈ آنرڈ کہ میرے حصے میں یہ اچیومنٹ آئی ہے. لیکن اوور آل ان سے بہت مشکل لگا تھا. سردی بہت زیادہ تھی، راک فال اس دفعہ بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی بھی مطلب آئی کیم بیک وداؤٹ اسکریچ آن مائی باڈی. کہتے ہیں کہ پہاڑ انسان کا امتحان لیتے ہیں، تو چوٹی سر کرنے کے دوران کیا کبھی ہار ماننے کا خیال آیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، نہیں ہو پائے گا؟ کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا کہ آپ کی ہمت ٹوٹ گئی ہو؟ دو مومنٹس آئے تھے. ایک دفعہ جب 6,300 سے 7,300 کے بیچ میں جو لو کیمپس ہیں اس میں راک فال بہت زیادہ مطلب ہم رائٹ لیفٹ اوپر نیچے ہم کم کر رہے تھے، اور وہ ایزی نہیں ہوتا اتنی موومنٹ کرنا اس اسٹیج پہ، اس ہائٹ پہ. تو اس وقت مجھے لگا تھا کہ بس آج گئے ہم. ایک وہ مومنٹ تھا، اور دوسرا بالکل ٹاپ سے کچھ دیر پہلے ہنری اسٹیپس ہوتے ہیں، ایک جگہ کو بولتے ہیں، وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی دیکھی تھی. مطلب ڈیڈ باڈی میں نے پہلے بھی دیکھی ہے، بٹ اس کی وجہ سے اور مجھے لگا کہ میری آکسیجن ختم ہو رہی ہے، تو میں پینک پوزیشن میں چلی گئی تھی اور بہت ڈر گئی تھی. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جب میں نے گیو اپ کرنے کا سوچا کہ بس ہو گیا اب واپس چلتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوا. اچھا نائلہ، ماؤنٹ ایوریسٹ پر بننے والی جو فلمز ہیں ان میں بھی اس طرح کے مناظر دکھائے گئے تھے کہ ایک بلندی پر جانے کے لیے ہیلوسینیشن شروع ہو جاتی ہے. آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے؟ ہیلوسینیشن نہیں حقیقت میں ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو یہ الٹیٹیوڈ سکنس ہو جاتی ہے، آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے. اس میں ہوتا ہے بہت سے کلائمبر سے میں نے خود بھی سنا ہے کہ ان کو ہیلوسینیشن ہوئی ہے. مجھے اللہ کا شکر ہے کبھی بھی الٹیٹیوڈ سکنس اس کا ابھی تک پرابلم نہیں ہوا ہے. لیکن وہ جو 8,000 سے اوپر کا ایریا ہے اس کو ڈیتھ زون بولتے ہیں، تو وہاں پہ آکسیجن بہت کم ہوتی ہے، ہم زیادہ دیر رک نہیں سکتے. تو مجھے بھی جو آئی تھنک ماؤنٹ ایوریسٹ جو پینک اٹیک بول رہے یا پینک مجھے فیل ہوا تھا، وہ بھی نارمل نہیں تھا. مطلب میں نارمل سچویشن میں اتنا پینک نہیں ہوتی ہوں. وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایلٹیٹیوڈ میں کبھی کبھی انسان زیادہ ڈر جاتا ہے. اچھا نائلہ، ایک لیول تک تو آکسیجن لے کے جانا ہوتا ہے، تو آکسیجن کو مینٹین رکھنا کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آکسیجن کہیں ختم نہ ہو جائے، اس لیول کو برقرار رکھنا، اور کس طرح استعمال کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا؟ کلائمبر ایک سرٹن ہائٹ سے یوز کرتے ہیں، جہاں سے بھی وہ یوز کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ یوز کرنی پڑتی ہے، یوز کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر وہ اتاریں گے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اسی لیے سرٹن کوانٹٹی لے کے جاتے ہیں، لمیٹڈ کوانٹٹی لے کے جاتے ہیں، اور اسی لحاظ سے یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ختم نہیں ہو جائے. تو وہ پورا کیلکولیٹ ہوتا ہے کہ کس ہائٹ سے یوز کرنا ہے، کتنے لیول پہ یوز کرنا ہے. اور ٹو بی آنیسٹ میں جب ماؤنٹ ایوریسٹ آئی تھنک میں سب سے پہلے کے لیے پہنچی تھی، کیونکہ مجھے بس یہ تھا کہ میری آکسیجن ختم نہیں ہو جائے. جلدی اوپر پہنچی، سردی تھی اور میں جلدی مجھے نیچے اترنا تھا. تو وہ سب آکسیجن کی کوانٹٹی کو ذہن میں رکھتے ہی. نائلہ، ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ آف کورس ست پارا کی مشہور ہونے کے بعد پچھلے کئی سالوں میں بہت سارے کمرشل اس وقت ایونٹس ہو رہے ہیں، اور آپ جیسے لوگ ہائیکرز جا رہے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ. وہاں ٹریفک بھی جام ہو جاتا ہے، بہت رش ہو جاتا ہے. جب آپ گئیں تو وہاں پہ کتنا ٹریفک تھا، کتنی رش تھی، یہ بتائیے. جب آپ
ریکارڈ نمبر تھا. اس سے پہلے اتنے زیادہ کلائمبر نہیں تھے, تو اسی لیے ہم نے پلان کیا تھا کہ ہماری ٹیم ون آف دا فرسٹ ٹیم وہ اوپر جانے کے لیے, تاکہ ہم ٹریفک جام میں نہیں پھنسے. تو ہمارے میرے بعد جو جتنے گروپس ہیں, جب میں نیچے بھی آ رہی تھی بلکہ, تو ٹریفک جام تھا, مجھے نیچے آنے میں مشکل ہوئی تھی. بہت سے لوگ اوپر آنے کی کوشش کر رہے تھے, اس میں بیمار لوگ بھی تھے, انیکسپیرینس لوگ بھی تھے, جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو اکوپمنٹس ہیں کیسے یوز کرنے ہیں. تو یس صحیح. تو نائلہ, اب آپ نے باقی چوٹیاں سر کی ہیں, K2 سر کی آپ نے, ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی, آپ کو سب سے زیادہ مشکل چوٹی کون سی لگی جس کو سر کرنے میں ٹائم بھی لگا؟ اچیومنٹ ڈیفینیٹلی نو ڈاؤٹ, نو کوسچن آسکڈ, K2 سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. K2 آؤٹ آف ماؤنٹ ایوریسٹ. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو فیمس ہونا ہے تو وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کرے, اگر کسی کو ماؤنٹینئرز میں رسپیکٹ چاہیے تو وہ K2 پہاڑ. اچھا نائلہ, ہمارے یہاں 6 دنیا کی بلند ترین چوٹیاں ہیں, 10 میں سے 6 ہمارے پاکستان میں ہی ہیں, پھر بھی ہم اتنا کمرشلی اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے جس طرح ماؤنٹ ایوریسٹ کو نیپال کر رہا ہے. تو کیا کوئی فقدان ہے, کیا وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ہاں, تو ہمارے یہاں 5 ہیں, 5,000 میٹر پیک ہے, لیکن اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں 5,600 سے اوپر ایسی پیکس ہیں جو کہ نیپال کے پاس بھی نہیں ہے اگر اوور آل دیکھا جائے 5,000 پلس. تو نیپال میں ان کا جو نمبر ون سورس آف انکم ہے وہ ٹوریزم ہے. انہوں نے بہت زیادہ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا ہے جو پاکستان میں ماؤنٹین ٹوریزم میں نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. مطلب لاسٹ ایئر جب میں کلائم کر رہی تھی, فارنرز بہت زیادہ ناخوش تھے کہ پاکستان میں یہ فیسلٹیز کیوں نہیں ہے, اسپیشلی کمرشل کلائمبرز. اگر پاکستان کو اس سے ارن کرنا ہے تو انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا. اس میں انفراسٹرکچر میں آپ کی ہیلی سروس آ جاتی ہے, آپ کی ریسکیو ٹیمز آ جاتی ہیں, آپ کی ٹرین پورٹرز گائیڈس ہوتے ہیں. باقی جو ٹی ہاؤسز جیسے نیپال میں اویلیبل ہیں, اگر اس لیول تک نہیں جا سکتے لیکن کچھ نہ کچھ ہم کر سکتے. تو بہت سی اور چیزیں ہیں جو کہ ابھی میں ادھر ابھی نہیں بتا سکتی ہوں, لیکن بہت میسو ڈفرنس بٹوین ماؤنٹینئرنگ ان نیپال. ٹھیک ہے نائلہ, ہم نے دیکھا ہے کہ پہاڑ سر کرنا ایک مشکل کھیل ہے اور خواتین کے لیے تو یہ کسی بڑے امتحان سے کم نہیں ہے. تو آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہو گیا کہ میں پہاڑ سر کروں گی؟ میرے لیے اتفاق تھا کلائمبنگ میں آنا, کیونکہ آپ نے وہ ایوریسٹ مووی کا نام لیا. جب میں 5 سال پہلے فرسٹ ٹائم 8,000 میٹر پیک دیکھنے کے لیے, K2 دیکھنے کے لیے میں گئی تھی سکردو کی طرف, تو میں اس سے پہلے ایوریسٹ دیکھ کے گئی تھی. اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ پاگل لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کو اس میں ڈال کے ٹاپ پہ جا کے ان کو کیا ملتا ہے. لیکن جب میں K2 بیس کیمپ گئی تھی, وہاں سے کلائمبر سے ملی تھی, تو مجھے انسپریشن وہاں سے پیدا ہوئی تھی کہ یہ مطلب ان کی باڈی اور مائنڈ کس پروسیس سے گزرتے ہیں, اور مجھے وہ ایکسپیرینس کرنا تھا. I'm an athlete, I've been boxing for a long time, I'm amateur boxing, میں نے 12 سال پہلے اسٹارٹ کی. تو اس کی وجہ سے مجھے شوق تھا کہ مجھے بس کلائمبنگ ایکسپیرینس کرنی ہے. ایکسپیرینس کرتے کرتے آئے managed to climb the highest peak, جو کہ impossible سمجھی جاتی تھی لڑکی کے لیے. تو I kept going on, and ابھی I'm the first Pakistani woman and the fastest Pakistani woman. نائلہ کیانی, all prayers for you. It was pleasure talking. یقیناً ہر پاکستانی دعا کر رہا ہے کہ آپ اور کامیاب ہوں اور چوٹیاں سر کریں, اپنا ایتھلیٹک کریئر آگے بڑھائیں. تھینک یو سو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. سیرش, میری نظر میں آپ پلیز یہ کوشش مت کیجیے گا. نہیں طلحہ, میں تو سوچوں گی بھی نہیں. مجھے تو یہ بہت لائف تھریٹننگ بھی لگتا ہے. یہ بڑے ہمت والے لوگوں کا کام ہے. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ڈیڈ باڈیز ان کو راستے میں نظر آئیں, وہاں پہ ان کا بندہ پریشان ہی ہو جائے, 2-4 راتیں تو نیند ہی نہ آئے. اچھا, میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان ڈیڈ باڈیز کو آئی تھنک ریسکیو آپریشن کر کے ایٹ لیسٹ لانا تو چاہیے واپس. یہ نیکی کا کام آپ کر سکتی ہیں سیرش. میرے پاس ریسورسز ہوں گے تو میں ضرور کروں گی. آگے بڑھتے ہیں. ہیرو پاکستانی میں آج آپ کی ملاقات ہم کروا رہے ہیں ایک ایسے آرٹسٹ سے جو کہ ایک آرکیٹیکٹ کے استعمال شدہ پلاسٹک برک بگر بناتی ہیں, اور یہ کس طرح کام کرتی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ماجدہ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ ماجدہ فار یور ٹائم. مجھے یہ بتائے گا, یہ میں نے تو پہلی دفعہ سنا یہ برک بگر, واٹ از دس, یہ ہے کیا؟ بگر برک. ہاں, برک رکھا ہوا ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے آپ کے دماغ میں آئے گا کہ یہ جو بچے بلاکس سے کھیلتے ہیں, بلڈنگ بلاکس جو ہر بچوں کے پاس ہوتے ہیں, لیگو جس کو ہم کہتے ہیں, انہی کا سمجھیں آپ یہ جائنٹ ورژن ہے. صحیح ہے. اور جس طرح سے آپ نے بچوں کو کبھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہو تو بچے سے نئی چیزیں بناتے ہیں, تو وہاں سے ہم نے اس کو سوچنا شروع کیا کہ اگر انہی برکس کو اگر ہم جائنٹ برکس سے وہ چیزیں بنائیں اور انہیں استعمال کریں تو کیسا رہے گا. صحیح. تو وہاں سے یہ آئیڈیا آیا اور ہم نے
اس کو بڑا کر کے بنایا, اس کا بگر ورژن بنایا برکس کا. اچھا, تو یہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ بس بچوں کو دیکھتے ہوئے آیا یا کیسے سوچا آپ نے؟ جو بلاکس کی جو پہلی سوچ آئی وہ تو بچوں کو دیکھتے ہوئے ہی آئی کہ اس کا جائنٹ ورژن ہمارے پاس کوئی ہونا چاہیے. لیکن جب کووڈ کے دوران جو ہے وہ بہت ساری آن لائن جو ہے وہ اپارچونیٹیز کھل گئی تھیں, تو میں نے اس عرصے میں گھر میں ہی, کیونکہ کافی وقت تھا تو اس لیے میں نے گھر میں کچھ آن لائن کورسز کیے تھے انوائرمنٹل سائنسز کے اوپر. تو وہاں پہ جو ہے پلاسٹک ویسٹیج کے بارے میں جب پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور ہر انسان کے پاس سے شروع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کسی انڈسٹری کا مسئلہ ہے یا یہ صرف کسی اسکول کا مسئلہ ہے, یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور اب یہ گلوبل مسئلہ بن گیا ہے اور یہ اتنا بڑا گلوبل مسئلہ ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ریسائکلڈ پلاسٹک ہے کمپلیٹ. ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پلاسٹک کو ریسائکل کر کے یہ بلاکس بنائے جائیں تو جس سے جو ہے ہمارے دونوں کام ہو جائیں. ان بلاکس کے ذریعے آپ اسٹرکچرز کھڑے کرنا چاہ رہی ہیں, بلڈنگز بنانا چاہ رہی ہیں, چھوٹے اسٹرکچرز ہوں گے, بچے خود بنا رہے ہوں گے. جی بالکل. اور یہ آپ ابھی تک کیا آپ بنا چکی ہیں؟ ابھی تک ہم نے اس سے ایک میڈیکل سینٹر بنایا ہے جو کہ تقریباً 1.5 سال سے آپریشنل ہے نمائش کے ایریا میں. اور اس کے علاوہ ہم نے سنگل سٹوری ہے یہ؟ جی فی الحال ہم لوگوں نے اس پہ ڈبل سٹوری پہ کام کیا ہے اور ایک ڈبل سٹوری ہم نے ٹائنی ہاؤس بنا لیا ہے ایک اپارٹمنٹ کے روف ٹاپ پہ. اور کتنا مہنگا ہے یہ ماجدہ؟ یہ تقریباً سول سے اگر آپ اس کو پرائس کو ویسے کمپیئر کریں تو یہ سول میں جب آپ کام کرواتے ہیں تو ایک اینٹ تو شاید آپ کو 50 روپے کی مل جائے گی, لیکن اس اینٹ کو لگانے کے لیے آپ کو سیمنٹ بھی چاہیے, بجری چاہیے, آئرن راڈس چاہیے, آپ کو لیبر کاسٹ ہوتی ہے آپ کی, را مٹیریل کی پھر لاجنگ کاسٹ بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہمارا برک جو ہے 550 روپیز کا تقریباً یہ ایک برک ہے اور اس برک کو آپ لگائیں گے اور یہ استعمال کے لیے تیار ہے. اور یہ برک کتنی لاسٹنگ ہے اس کی لائف کیا ہوگی؟ پلاسٹک کی لائف تو ایک کم سے کم کوالٹی کے پلاسٹک کی بھی جو لائف منیمم ہے وہ 200 ایئرز ہے. 200 سے 5000 ایئرز تک کے جو ہے وہ لائف ہوتی ہے ڈیپینڈنگ اپون کون سا پلاسٹک ہے. یہ ABS پلاسٹک ہے, اس کی تقریباً لائف بھی جو ہے وہ 500 ایئرز ہے. اوکے. اور پاکستان میں جو اس وقت سچویشن ہے, اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے, ہم جو ریسائکل اس وقت کرتے ہیں نہیں ہے, کتنا مشکل تھا اس کو بنانا ماجدہ, اس کو ریسائکل کرنا؟ اس کو ریسائکل کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا. یعنی کہ پلاسٹک ہم نے اسکریپ لے کے جمع کرنا ہے اور اس کو ہم ویسے تو ہم جو چاہیں بنا سکتے ہیں. پلاسٹک کی ہمارے پاس اتنی انڈسٹریز ہیں, آپ یقین کریں جب میں اس بلاک کو پہلی مرتبہ بنوانے گئی تھی تب ایسی میں نے اپنا اس کا سیٹ اپ نہیں لگایا, کیونکہ جب میں پہلی مرتبہ اس کو مارکیٹ سرچ کی میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے کہ پلاسٹک مجھے کہاں سے ملے گا اور میں اس کو کہاں بنوا سکتی ہوں, تو اتنی انڈسٹریز ہیں ہمارے پاس, اتنے بڑے بڑے سیٹ اپ لگے ہوئے, لیکن 6000 پلاسٹک کے کارخانے اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں. جی بالکل. لیکن اس وقت ان کے پاس کام نہیں ہے. ہمارے جو اس وقت گلوبلی جو انفلیشن کا جو دور چلا ہوا ہے اس وقت لوگوں کے پاس کام نہیں ہے. جب آپ نے یہ سوچا اور آپ کے لیے گئیں تو جہاں سے آپ نے یہ بنوایا آپ کو ان کو سمجھانے میں وقت لگا یا وہ سمجھ گئے آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وقت لگا تھوڑا سا سمجھانے میں. لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ میں جو اسے کنسٹرکشن کے حوالے سے جو کنسٹرکشن کو ریپلیس کرنا چاہ رہی ہوں میں, کیونکہ اگر ہم گلوبل اپنے پولیوشن کی اس وقت سچویشن دیکھیں تو جو سیمنٹ اور جو کانکریٹ کی جو انڈسٹریز ہیں اس کی وجہ سے جو اتنا زیادہ پولیوشن کریٹ ہو رہا ہے, تقریباً 40% جو پولیوشن ہے اس وقت ہمارا آپ کو کنیکٹ ہونا چاہیے ہمارا یاسمین لاری صاحبہ سے, بڑی فیمس آرکیٹیکٹ ہیں. انہوں نے ابھی کلائمیٹ چینج کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں اور وہ بڑا لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں, فلنتھراپسٹ ہیں. تو انہوں نے بھی ایک گھر بنا ہے جس میں جیسے کہ آپ نے کہا کانکریٹ کا استعمال نہیں ہوا ہے, لوہے کا استعمال نہیں ہوا ہے. ان دونوں میں فوسل فیولز بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے, انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائے گا, یہ جتنے بھی موسم کی سختیاں ہیں اس کو برداشت کرنے کے قابل یہ ہوگا؟ 500 سال کی ایج بتائی ہے انہوں نے. وہ تو ایج تو بالکل بتائی, لیکن طلحہ پلاسٹک کی چیز عموماً گرنے سے اس طرح ٹوٹ جاتی ہے اور بڑا لائٹ ویٹ ہوتا ہے. لگتی ہے اس کو جوائنٹ کرنے کے لیے نہیں. یہ انٹرلاک ہوتا ہے جس طرح لیگو کی طرح, یہ گر بھی جائے گا آرام سے. اس کا ہم نے اسٹرکچر اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے اندر ہم نے ہولز دیے ہوئے ہیں, جو تو پہلی لیئر ہم جب بچھاتے ہیں اس میں سکروز ہوں گے. بالکل ایگزیکٹلی, ہم اس کو گراؤنڈ میں انفورس کر دیتے ہیں سکروز کی مدد سے, تو وہ انف اسٹرینتھن ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دیوار کی طرح کام دیتا ہے. یعنی کہ آپ اس کو دھکا بھی لگائیں گے یا ایون جو میں نے آپ کو ٹائنی ہاؤس بتایا کریکس بھی تو آ سکتے ہیں, کوئی چیز لگنے سے, کوئی بڑی چیز زور سے لگے گی تو کریک آ جائے گا. جی بالکل ڈیمیجنگ, کیونکہ وہ تو جس طرح سول کنسٹرکشن میں بھی ہوتا ہے, کوئی چیز ایسی لگ جاتی ہے تو وہ ڈیمیج آ جاتا ہے, لیکن اس کا فائدہ یہ کہ یہ 100% ریسائکلیبل ہے. اچھا, جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے جیسا کنکریٹ کی آپ نے سیمنٹ یا اینٹ کی بات کی ہے, تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پھر سے وہاں پہ وہ چونا وونا یا سیمنٹ بھرنا ہے, اس نے پھر جڑ جانا ہے. اگر اس بلاک کی بلڈنگ میں ایک بلاک ٹوٹ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ انٹرلاک دیں گے تو ٹوٹی ہوئی چیز دوبارہ لگ جائے گی. جی بالکل, یہ بلاکس آپس میں کھل جاتے ہیں
اور ہم اس بلاک کو ریپلیس کر دیں گے. جو بلاک ٹوٹ گیا ہوگا, سارے بلاکس انٹر لاکڈ ہوئے ہوتے ہیں, اس کو اوپر سے دیوار کو کھول کے بلاکس نکال کے اس بلاک کو ہم ریپلیس کر دیں گے. کیونکہ سہرش کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم 2-3 منزلہ بلڈنگ اس سے بنائیں. نہیں, فی الحال 2-3 بلڈنگ گر جائے. نہیں, ہم نے سہرش بچے گی کہ نہیں, زلزلہ آ گیا تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, ارتھ کویک کی سچویشن میں جی یہ کتنا بالکل, فائدہ مند ہے؟ یہ اتنا ہی برداشت کر سکتا ہے, مطلب جتنا ایک سول کنسٹرکشن برداشت کر سکتی ہے, یعنی کہ اس سے کم نہیں ہے. اس کی ہم نے ارتھ کویک پروفنگ, ساؤنڈ پروفنگ, ہیٹ پروفنگ, ہیٹ انسولیشن, اس کی ہم نے واٹر پروفنگ, یہ ساری جو ہم نے اس کی جو چیزیں ہمیں ایک کنسٹرکشن میں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب. ڈونٹ یو تھنک سو کہ ڈینجرس ہوگا کچن وغیرہ اگر مطلب اس طرح کی کسی گھر میں ہوگا, اور ہیٹ تو آپ کو پتہ ہے پلاسٹک تو پگھل جاتی ہے فوراً. نہیں, یہ تقریباً 130 ڈگری کے بعد جا کے صرف ڈی شیپ ہونا شروع ہوتا ہے. پلاسٹک, یہ والا جو پلاسٹک ہے ABS جو ہم نے اس میں یوز کیا ہے, یہ فائر پروف بھی ہے. اور یہ ساری اس کی پراپرٹیز ٹیسٹڈ ہے یونیورسٹی کے, ہم نے PhD ڈاکٹرز کے ساتھ, ان کے پالیمر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو ٹیسٹ اور سرٹیفائی کرایا ہے. اس پہ جب ہم نے ریسرچ ورک سٹارٹ کیا تھا اس کو تقریباً 4 سال ہو گئے, اور اس کو جب ہم نے پریکٹیکلی یوز کرنا شروع کیا ہے تب اس کو تقریباً 1.5 سال ہو گئے. اس کا بھی اس طرح کیوں نہیں ہے جب 4 سال ہو گئے ہیں, لیکن ہمیں تو ایسا کو بھی, مطلب میں فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں آپ سے, کیا وجہ ہے کہ ہم نے پھر اس کو اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا؟ ہم نے اس کو بھی, یہ ہمارا اسٹارٹ اپ ہے, انٹرپرینیورس کی طرح کام کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس ٹو اسٹارٹ وتھ ٹائم لگ رہا ہے چیزوں کو اوپر لے جاتے ہوئے. آپ نے اس کی ماں تک مجھے کاسٹ بتائی 550 بریک کی, اور جو عام اینٹ ہوتی ہے اس کی پرائس اینٹ کی پرائس تو 50 روپیز ہوتی ہے, مگر لیبر ہے, سیمنٹ ہے, جب ساری لیبر ہے, سیمنٹ ہے, کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے. میں سوال میرے پروڈیوسر صاحب پوچھ رہے ہیں کون لگائے گا بھائی اتنی مہنگی 550 روپے کی, سوال یہ پوچھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں, اس کا جو کی فیکٹر ہے نا, یہ جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا سول میں جو ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے جب آپ پر اسکوائر فیٹ کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 5 سے 7 ہزار روپے پر اسکوائر فیٹ پڑتا ہے, لیکن یہ جو میرا برک ہے یہ تقریباً 2 سے 3 ہزار روپے پر اسکوائر فیٹ پڑتا ہے. اور اس کا جو کی فیچر جو ہے اس کا پورٹیبلٹی ہے, یعنی آج اگر آپ نے اس کا ایک روم بنایا ہے, کسی روم میں ڈویژن بنایا ہے, اور ایسا نہیں کہ صرف اس سے کنسٹرکشن یا رومز بنا سکتے ہیں, آپ اس سے فرنیچر بنا سکتے ہیں, صوفہ بنا سکتے ہیں, ہم نے اس سے بیڈ رومز بنائے ہیں, ہم نے اس سے انڈور پولز بنائے ہیں, اور پارٹیشنز گھر میں بنوا ایگزیکٹلی. اور اس کو آپ کا جب آپ کا پارٹیشن کا کام ختم ہو گیا تو آپ نے اس کو کھول کر اور اس کا صوفہ بنا لیا, آپ کی کسی کمپنی سے کسی نے آپ سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کی سروسز چاہیے اور تھوڑی ہمیں اس پہ ہیلپ کریں یا بتائیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ایسا ہوا؟ جی بالکل ایسا ہوا. مطلب کچھ اسکولز ہیں جنہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے کہ انہیں جو ہے بچوں کے لیے کچھ برکس چاہیے, کہ وہ اسکول, کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ بچوں کے لیے آپ کو ملٹیپل ایکٹیویٹیز چاہیے ہوتی ہیں, تو ونس آج اگر انہوں نے کوئی ایک فرنیچر کی کوئی چیز بنائی ہے, صوفہ بنایا, بچوں کو ایک تو بلاکس ویسے بھی بچوں کے اس کے لیے اسکلز امپروونگ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں, تو وہ پریکٹیکلی بچوں کو اس سے بنوا کر اس سے کبھی صوفہ بنوایا, کبھی پلے ایریا بنایا. انفیکٹ ہم نے اس سے پلے میز بنایا ہے جو بچوں کے لیے لائک فن ایکٹیویٹیز. فار ایگزامپل سہرش کا نیا ناصر آباد میں گھر ہے, اور اس کی 2 چھوٹے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے بڑے پیارے سے, ان کے لیے یہ چھت پہ ایک روف بنانا چاہتی ہے. فار ایگزامپل چھت پہ کنسٹرکشن الاؤ نہیں ہوتی نا, اب نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ اس طرح کے پورٹیبل بلاکس ہیں, جیسے آپ بیمبو سے کام کر رہے ہیں, تو آپ چھت پہ کمرہ بنا سکتے ہیں. بالکل, یہ سول سے جہاں پہ آپ کی لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی جن چھتوں پہ, وہاں پہ یہ 30 ٹائمز لائٹر دین سول ہے, آپ اس سے وہاں پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. ایکسٹرا کمرہ چھت پہ بن جائے گا آپ کا. صوفہ اور بیڈ بھی بن سکتا ہے, اس کی کاسٹ کیا آ رہی ہوگی؟ بیڈ روم سیٹ ویسے تو جو ہے یہ وہی, اگر پر اسکوائر فیٹ کے لحاظ سے آپ بات کریں تو 2000 ہوتی ہے. ایک 3 سیٹر صوفہ بتائے کتنے کا بنے گا؟ اوکے, 3 سیٹر صوفہ تقریباً آپ کا 25,000 کا بنے گا. واہ یار, وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں, 70-80 ہزار سے کم. لیکن بیوٹی کیسے آئے گی؟ بیوٹی آ جائے. کلرڈ بلاکس, یہ کلرڈ میں بھی بنتے ہیں. اگر آپ کے پاس مطلب یہ ہماری اگر کچھ پکچرز ہیں وہ تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے پولز بنائے ہیں, صوفاز بنائے ہیں, فوٹو بوتھس بنائے ہیں کلرڈ برک سے. اس کے علاوہ یہ پینٹیبل ہے. اچھا, میری نظر میں نا اسے سوئمنگ پول بننا چاہیے. بالکل, ہم نے اسے سوئمنگ پول, انڈور پولز بنائے ہیں. ہم آپ سے مزید بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن بہت پریشر آ رہا ہے کان میں, اپڈیٹس کا ٹائم ہو رہا ہے. بریک لیجیے. تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ, اٹ واز لولی, ماشاءاللہ, بڑا اچھا. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, دنیا بول ہے. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پروڈیوسر صاحب کیونکہ کرکٹ کے شیدائی ہیں تو ایشیا کپ کو کیسے ہم اگنور کر سکتے ہیں, اور ایشیا کپ کا معاملہ کہہ رہے ہیں حل ہو گیا ہے, ہائبرڈ ماڈل ایکسیپٹ کر لیا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سہیب الوی صاحب. ویلکم ٹو دنیا بول ہے, ویری گڈ مارننگ. السلام علیکم الوی صاحب. کیا ہائبرڈ ماڈل آپ کی نظر میں ایکسیپٹ ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں کہ ابھی بھارت نے حامی بھر دی اور پھر مکر جائے؟
نہیں دیکھیں اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو پھر وہ ابھی حامی نہیں بھرتے. مجھے لگتا ہے کوئی سیکرٹ انڈرسٹینڈنگ وی ہیو بیہائنڈ دا سینس. کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی انڈرسٹینڈنگ یہ دی ہو کہ اگر بھارت یہ ہائیبرڈ ماڈل ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر ہم ورلڈ کپ میں شرکت کی یقینی ہو جائے گی. کیونکہ بھارت نے یہ رائٹنگ میں مانگا تھا پاکستان سے, اور پاکستان بھی رائٹنگ میں مانگنا چاہ رہا تھا کہ جی آپ چیمپئنز ٹرافی آئیں گے, کھیلنے آئیں گے 2025 میں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ یہ انڈرسٹینڈنگ دی ہو گورنمنٹ آف پاکستان, کیونکہ ویسے بھی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اتنی اینٹی انڈیا نہیں ہے, یہ تو پرو پیس اینڈ اتنا پنگا نہیں لیتی ہے. سو پرابلی ایک انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے نجم سیٹھی صاحب کو کہ ہم انڈیا جائیں گے. نجم سیٹھی صاحب نے ان سے یہ نیگوشیٹ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم آئیں گے تو آپ ہائیبرڈ ماڈل ایکسیپٹ کریں. پرابلی سم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ہوا ہے. صحیح. تو سہیب صاحب ابھی ویسے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا نے کھیلنے سے بھی انکار کر دیا ہے ہائیبرڈ ماڈل پر. ذرا تھوڑا سا ناظرین کو سمجھائیں آخر یہ مسئلہ ہے کیا, جو لوگ اس کو نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ مسترد بھی کر رہے ہیں تجویز کو, کھیلنے سے بھی بھارت چاہتا کیا ہے؟ یہ ڈبل گیم اس لیے کھیل رہے ہیں کہ کل کو لاسٹ منٹ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو, کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ نکل سکے. تو یہ ہاں بھی کہہ رہے ہیں نہ بھی کہہ رہے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. تو یہ اصل میں ڈبل پلے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک کیا کرتے ہیں کہ کبھی ایک میڈیا کے تھرو ایک لیک کروا دیتے ہیں کہ ہم ہائیبرڈ ماڈل کے لیے پازیٹیو ہیں, پھر ایک اور میڈیا کے تھرو یہ لیک کروا دیتے ہیں کہ ہمیں ہائیبرڈ ماڈل ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا ہائیبرڈ ماڈل کے اندر بھی دیر آر 2 کنڈیشنز. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہائیبرڈ ماڈل ہو اس میں جو نیوٹرل وینیو ہو وہ سری لنکا ہو. تو وہ یہ پریشر ڈال رہے ہیں پاکستان پہ کہ ہم ہائیبرڈ ماڈل ایکسیپٹ کرتے ہیں بشرط یہ کہ ہمارے میچز سری لنکا میں ہوں. اور پی سی بی یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں اگر میچز ہوں ہائیبرڈ ماڈل کے تحت جو دوسرے میچز جو بھارت کے کھیلنے وہ یا تو یو اے ای میں ہو یا انگلینڈ میں ہو. تو بھارت نے ٹیکنیکلی یہ ذرا سا ایک انڈیکیشن یہ دے دیا ہے کہ چلیں ہم اگر ہائیبرڈ ماڈل مان بھی لیں تو میچز سری لنکا میں ہوں گے. اب اگر پاکستان سری لنکا کو منع کر دیتا کہ نہیں تو پھر ان کے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ ہوگا کہ ہم نے تو کبھی 100% کنفرم کیا ہی نہیں تھا. صحیح 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 صحیح. تو یعنی کہ ڈبل گیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچھ ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ کنڈیشنز کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای کی پاکستان کی فیور میں ہے, تبھی سری لنکا پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے. ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے. Probably anything is possible at this stage because it's a very very uncertain time اور یہ نہیں پتا چل رہا کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یقیناً. اب الوی صاحب کل رات کو بڑا کمال میچ تھا مینچسٹر یونائٹڈ اور چیلسی کا. 4-1 ہوا اور مینچسٹر یونائٹڈ نے چیلسی کی بینڈ بجا دی اور ٹیبل پہ بھی اب 3rd پوزیشن پہ آ گیا ہے مین یو. آپ نے اب یقیناً بڑا انجوائے کیا ہوگا میچ سر. فون کاٹ دیا انہوں نے. دیکھو فٹ بال کا سوال پوچھا تھا, ہے فٹ بال کے فین, یہ کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی تھی, پروڈیوسر صاحب نے کاٹا ہے فون. بالکل ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی تھی. پروڈیوسر صاحب کو کرکٹ سے بہت پیار ہے, کوئی فٹ بال کی بات کرے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. اوہو, لیکن مجھے فٹ بال سے بھی پیار ہے. مجھے اچھا لگا آپ کا سوال یہ والا. آپ نے میچ دیکھا تھا؟ کیونکہ مجھے میسی اور رونالڈو اچھے لگتے ہیں, بس اس حد تک فٹ بال. میرا 5 سال کا بیٹا بھی یہی بولتا ہے, آپ بھی یہی بول رہی ہیں. بڑی ہو جائے فٹ بال میں, اور بھی بہت سارے پلیئرز ہیں. خیر آگے بڑھیے, آپ ستاروں کی طرف جائیے. آپ کو زمین پہ رہنے کا شوق نہیں ہے سر. آغا بہشتی نے ہمیں جوائن کر لیا. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, صبح بخیر. گڈ مارننگ ٹو یو بہشتی صاحب. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. بہشتی صاحب سوچا تھا کیا ہو گیا؟ پہلے وہ فٹ بال کی بات کرے تھے, آپ نے ان کو کاٹ دیا. آج میں بہت خوش ہوں ماشاءاللہ کہ مانچسٹر یونائٹڈ نے اچھا اپنا تقریباً آخری میچ بہت زبردست طریقے سے جیتا ہے. اور میں اس کا فین ہوں, اور رونی سے میں خود ملا تھا مانچسٹر میں. اچھا. اور وہ میرے دوست ہیں اور بہت زبردست اس کے ساتھ میرا. اور اچھی بات یہ کہ میں نے اس کے ذائقے بھی بنائے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا یہ مطلب آپ کا تو اس کا مطلب ہے کہ اراؤنڈ دا ورلڈ گلوبلی آپ کے فینز موجود ہیں جو پاکستان کا ذائقہ بتائیے بہشتی صاحب, حالات کس طرف جا رہے ہیں, پاکستان میں بہتری کیسے آ رہی ہے؟ سب سے پہلے تو میں سمیع ابراہیمی کی جو گرفتاری ہے اور وہ اس کی میں اور مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کی رہائی کے لیے, اور میں اپنی آواز بول ٹی وی کے ساتھ ملاتے ہوئے حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سمیع ابراہیمی کو جلد از جلد جو گرفتاری کی گئی ہے اس کو رہا کیا جائے. اور یہ میری مطالبہ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو میں احتجاج بھی کر رہا ہوں.
اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے ستارہ اس وقت سوال پر ہے جو گزشتہ میں نے آپ لوگوں سے عرض کیا تھا مستقل، اور اس وقت بھی پریشانیوں پر کھڑا ہے، اور فی الحال پاکستان کی جو زوال کی کیفیت ہے اپنی جگہ پر موجود ہے اور بڑا ہے، کم نہیں ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مزید پاکستان کے اوپر مالی اقتصادی مسائل اور پریشانیوں کا پیدا ہونے کا امکان واضح۔ آغا صاحب اکتوبر میں آواز سن رہے ہیں الیکشنز کی، ہم الیکشن تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں صبح سپریم کورٹ کے تھرو ہوں گے، اور وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ دسمبر کے یہ جو اگست سے الیکشن کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا، اسی 2023 سے آپ کے یہ پروگرام ریکارڈ میں رہیں اور الیکشن ہوں گے اور ہر حال میں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، میں آپ ایک چھوٹی، اگر آپ دونوں مجھے اجازت دے تو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں۔ دبئی میں ایک شخصیت ہے شیخ احمد، اور یہ جو پٹھان ہے اس نے کل اعلان کیا کہ اس کی بیٹی حفصہ احمد ہے اس کا نام، جو نا ان دونوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کی جتنی قرضے عمران خان کے اوپر، جتنے الزامات القادر جو ٹرسٹ کے جو بھی الزامات ہیں وہ سارے بقایا جات میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ جی میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو عمران خان کے لیے آپ سوچیں ذرا، اربوں روپیہ دینے والے لوگ، وہ کہہ رہے پاکستان میں میں نے 1 ارب روپیہ ڈالر لے کے آ جاؤں گا اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کتنے لوگ عمران خان کے لیے تبدیلی کے لیے لوگ جو ہے اپنی جانوں کا، اپنی مال اور اپنی تمام جائیداد جو ہے وہ شوکت خانم کے نام کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کو جب ہم چیک کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، تو پھر عمران خان سے پاکستان کی مشکلات میں کمی اور بہتری کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آتے ہیں۔ ورنہ اگر عمران خان نہیں آتا ہے، البتہ میرے حساب سے یہ پروگرام آن دی ریکارڈ رہے، یہ سارے چلے بھی جائے، کل مجھے اور آپ جیسے عظیم لوگوں میں سے کسی کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ جیتے گا اور وہیں سربراہ بنے گا، وہیں قائد بنیں گے۔ یہ جو نام کے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی عمران خان کے ستارہ بلندیوں پر ہے اور بلندی در بلندیوں پر اپنی جگہ پر شہرت اور کامیابیوں کے ساتھ موجود ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ عمران خان کے لیے درست ہے گرفتاری اور دوسرا کورٹ سے کچھ معاملات گڑبڑ ہونے کا، ہائی کورٹ سے معاملات گڑبڑ ہونے کا خطرہ موجود ہے۔ آگے جا کر سپریم کورٹ عمران خان کو بحال کرے گی اور الیکشن لڑیں گے، اور عام لوگ، نئے چہرے پاکستان کی اسمبلی میں ہوں گے۔ موجودہ 13 جماعتیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں علم فلکیات کی روشنی سے یہ پسے پردے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عمران خان جیتتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی طلحہ کچھ پوچھنا ہے آپ نے آغا صاحب سے؟ آغا صاحب طلحہ آپ کا ذائچہ نکلوا لیں؟ طلحہ آغا صاحب تو ویسے ہی آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ مجھے آواز سنتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ بہشتی صاحب پسینہ سوکھ گیا ہے مزدور کا، مزدور پریشان ہے، کیا کرے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمارے اہل اقتدار کو چاہیے کہ اس وقت بیٹھیں مل جل کر اور اتفاق، محبت اور خلوص کے ساتھ یہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر پاکستان کے لیے فیصلہ کریں، پاکستان کو بحال کریں، اور پاکستان کے لیے جب تک سب مل کے نہیں بیٹھیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھے گا۔ تاریخ میں آخری بار سب مل کر کب بیٹھے تھے بہشتی صاحب؟ نواب نصر اللہ کے دور میں کبھی بیٹھے تھے، شاید جب محترمہ شہید زندہ تھی اس وقت کی بات ہے۔ اب دوبارہ مجھے لگتا ہے حالات اگلے، یہ نوٹ کرے گا 21-22 جون کے بعد حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ معاملات، سیاسی معاملات کی بات کروں، باقی اقتصادی مالی حالات تو پاکستان اس وقت موجودہ حکومت میں تباہ برباد کر چکی ہے، اور ان کے توجہ صرف عمران خان ہے۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ موجودہ جو حکومت ہے اگر آگے جا کر اپنی بقا اور اپنی حکومت کے لیے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اگر حکومت میں کچھ آگے بڑھنا چاہتی ہے تو ان کو اقتصادیات کے اوپر کام کرنا ہوگا، ورنہ ہم سب اور آپ سب اور دیکھیں گے تباہ برباد ہوں گا۔ آپ کو یاد ہے ابھی 1 سال پہلے آپ کی پروگرام میں نے کہا کہ $300 خراج کریں گے، اس وقت لوگ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا۔ آپ کے سامنے $300 آپ کو نہیں ملتے، ابھی اس وقت $1 300 کے مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں غریب کے ساتھ کیا حال ہو رہے ہیں۔ میں اور آپ کتنے متاثر ہیں، حد سے زیادہ متاثر ہے۔ چاہیے کہ حکومت وقت کو اور ہم آگے بڑھیں، ہم اپنی اداروں کے احترام کریں اور مل جل کر آگے بڑھے، جہاں ہماری کوتاہیاں ان کو درست کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ویسے تو آغا صاحب پاکستان کی تاریخ رہی ہے جب کچھ مہنگا ہوا ہے تو سستا نہیں پھر وہ ہوا، یہاں تو وہ اسی قیمت پر رہا ہے، پیچھے اس کی قیمت نہیں آئی۔ تو گاڑیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، اور بے روزگاری
ساتھ ساتھ بے روزگاری کا بڑھنا ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ جب آپ کے نوجوان پڑھے لکھے دھکے کھا رہے ہوں گے, نوکریاں نہیں مل رہی ہوں گی, اجرت نہیں مل رہی ہوگی. چھوٹی بات آپ سے عرض کروں, پچھلے مہینے رمضان میں نے ایک گاڑی بک کرائی ہے, ابھی تک وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ گاڑی مجھے نہیں دے رہا, اس کے ریٹ بھی ڈبل کر دیے, اوپر لے کے 10-15 لاکھ بڑھا بھی دیے. اس کے باوجود وہ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں ابھی یونٹ بند ہے, یونٹ بند ہے, یونٹ بند. آغا صاحب یوز گاڑی خرید لیں آپ, کم چلی ہوئی, میرا مشورہ ہے آپ کو. سہرش کے پاس ایک الٹو ہے چلی ہوئی, اگر آپ کو چاہیے. اب تو وہ پیسہ پھنسا دیا نا, میں وہ کمپنی پیسہ واپس کر دیا. آپ اس سے اندازہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کیا حال کی. آغا صاحب آپ کسی دن ہمارے اسٹوڈیوز کیوں نہیں آتے؟ ہم آپ سے ہمیشہ ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں, آپ کبھی تشریف لائیے. میں بالکل آؤں گا, آپ دونوں کے چہرے دیکھنا میرے لیے بہت ہی, اور آپ لوگ پاکستان کے لیے, پاکستان آپ ٹھنڈے شہر کے رہنے والے ہیں, کراچی کی گرمی برداشت نہیں ہوگی آغا بھائی آپ سے. نہیں, کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے مجھے دنیا میں 2 شہر بہت پسند ہے, ایک مانچسٹر, ایک کراچی. سے عشق ہے, مجھے لگتا ہے اللہ نے بہشت کے کوئی ٹکڑا کراچی کو بنا کے رکھا. کراچی کا میئر کب آئے گا یہ بتائیے بہشتی صاحب, کراچی میں میئر آئے گا؟ میئر کراچی کا کب آئے گا؟ اچھا, میں اس حوالے سے کوئی حساب کتاب نہیں کیا, اگر آپ کل کے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. اچھا آغا صاحب, اگلے مہینے ہمارا بجٹ بھی آنا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جی سنبھال لی ہے چیزوں کو ہم نے, ڈیل بھی ہو جائے گی IMF سے. کیا کہہ رہے ہیں آپ کے کارڈز, آپ ستاروں کا حال تو بتائیں, یہ واقعی کوئی مہنگائی کم ہونی ہے, نہیں ہونی, یا یہی چلے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ ڈیل ہو رہے یا نہیں ہو رہے, اس پہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, مگر مہنگائی عروج پر اور آگے بڑھتی ہوئی مہنگائی بالکل بڑھتی ہوئی, کوئی کسی چیز میں رکتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. بس یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ باہر کے جولائی اگست کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نئے سمت میں آگے بڑھیں گے, اور کچھ آگے جا کے یہ چیز تو ضرور نظر آتی ہے کہ شاید پیٹرول میں تھوڑی سی کچھ کمی پیشی کر سکتے ہیں, وہ بھی وقتی طور پر تھا کہ الیکشن کے لیے تھوڑا سا اپنا کرنے کے لیے. باقی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس وقت IMF ہے یا جو بھی ہے, اس وقت پاکستان فی الحال اقتصادی معاملات سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. جب تک یہ مل بیٹھ کر کام نہیں کریں گے اس وقت تک میں اور آپ تباہ ہو رہے ہیں. آغا بہشتی صاحب, میرے بھی دوست مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دبئی میں جا کے کام ڈھونڈو, وہاں پہ حالات بہتر ہیں, آپ مشورہ دیں گے مجھے؟ نہیں طلحہ بھائی, آپ کی پاکستان کو ضرورت ہے, آپ جیسے مجاہدین کی پاکستان. آپ بھی اپنے محاذ میں جنگ کر رہے ہو, اور آپ پاکستان, ہم غریبوں کے لیے آپ لوگ آواز بنے ہوئے ہیں. آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی ملک کی خدمت کریں. آپ کی یہ خوبصورت آواز بول اور دیگر ٹی وی سے گونجتی رہنی چاہیے, اور آپ لوگوں کو پاکستان میں یہ کوئی کام نہیں, آپ لوگ بھی جہاد کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا جہاد ہے. آغا صاحب آپ نے طلحہ کی اتنی تعریف کر دی ہے کہ اب میں سوچنے پر مجبور ہوں کسی کو وجہ ہو سکتی ہے. اب سہرش جو ہے نا وہ آپ سے جو ہے نا بہت ناراض ہیں, آپ نے میری تعریف کر دی ہے, تو نہ کریں, تھوڑی کم کریں, میں اس تعریف کے لائق نہیں ہوں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور لمبی عمر دے اور آپ کی شان بڑھائے. آپ دونوں کا اپنے زبان رکھے, جو بھی صحافت ہے, جو بھی پاکستان میں کام کر رہے ہیں نا, آپ لوگ پاکستان دیکھیں, ہم غریبوں کے لیے آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں. اچھا آپ نے پاکستان لیکن گھر کا چولہا ہی بند ہو جائے گا بہشتی صاحب, تو پھر کہاں سے آواز نکلے گی؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے نا کہ اب روپے کی آپ حالت دیکھیے, مہنگائی کی سچویشن دیکھیے, مالی مشکلات ادارے کے لیے کھڑی کی جائیں گی, پھر کس طرح صحافی زندہ رہے گا سر؟ وہ یہ پہلو تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو نا, میں نے آپ سے کیا کہا, پہلے بھی کہا تھا کہ جہاد ہے, شہید ہونے کی ہم بھی تیاری کریں سر. جب تک جناب علی یہ حالات بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک میں اور آپ کے لیے تو مشکلات ہیں نا, حد سے زیادہ مشکلات ہیں. ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ ہماری سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر پاکستان کو آگے لینا ہوگا, ورنہ آنے والے صدیوں تک یہ نسلیں باپ نہیں کریں گے پاکستانی. آغا صاحب ابھی طلحہ نے بات کی پاکستان سے باہر جانے کی, کیا کوئی شخصیت پاکستان واپس آ رہی ہے؟ کہ بڑے میاں صاحب ان کے اب دیکھیں جیسے بجٹ ہوگا اس کے فوری بعد الیکشنز کی ہوا چل جائے گی, آ رہے ہیں وہ واپس؟ کیا کہہ رہے ہیں ان کے ستارے؟ جی بالکل, میرے حساب سے تو پہلے بھی کہا, وہ کیوں نہیں آ رہا مجھے نہیں معلوم. اس کے تمام ستارے راستے اس کے لیے صاف ہے, کھلے ہیں, اور اس کو پاکستان آنے چاہیے. اور مجھے لگتا ہے اسی مہینے میں کسی وقت بھی اس کی, یہ مہینہ تو ختم ہونے والا ہے, مجھے لگ رہا ہے گرمیاں گزار کے آئیں گے, سردیوں میں تھوڑا موسم اچھا ہو جائے. اچھا اگست تک میرے خیال اب وہ پاکستان آ رہے ہیں, میرے حساب سے بالکل آ رہے ہیں وہ. اور کوئی یہاں سے جا تو نہیں رہا؟ یہاں سے بالکل نہیں جا رہے, اور یہ غلط بات ہے. عمران خان جائے گا, عمران خان کبھی نہیں جائے گا پاکستان میں. میں سیدھے اس کے نام دے کے بتا رہا ہوں, کچھ لوگ کہہ رہے عمران خان چھوڑ کے چلا جائے گا. آپ لوگ یہ ریکارڈ میں نے عمران خان کی بات نہیں کی ہے, شہباز شریف بھی جا سکتے ہیں, لندن وہ جاتے آتے رہتے ہیں. اس حوالے سے تو نہیں دیکھے, مگر کل سے جو دیکھ رہے تھے کہ عمران خان پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلا جائے گا, میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھ کے رکھیے گا, ستاروں کی روشنی سے ذمہ داری سے آغا بہشتی بات کر رہا ہے
کہ عمران خان پاکستان میں رہے گا اور جدوجہد کرتا رہے گا. جی چلیں جی، اچھی بات ہے. جدوجہد جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا آغا صاحب، ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ آج لوگ انتظار کر رہے ہیں. ستارے اس وقت پاکستان کے حوالے سے تو کافی مشکلات ہیں. انفرادی حوالے سے پاکستان کے ستارے جو ہے وہ انفرادی جیسے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی مشکلات میں ہیں. یہ جو سال ایک چیز ہے کہ بہت سے لوگ ملک سے ہجرت کریں گے اور مختلف غیر قانونی طریقے سے جا کے کچھ مشکلات میں پھنس جائیں گے، اور کچھ لوگ اپنے راستے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے اس سال کم از کم بھی یہ 2023-24 1 سے 1.5 کروڑ لوگ پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک جاتے ہیں. گزشتہ روز ملک میں یوم تکریم شہداء منایا گیا بڑے جوش و جذبے کے ساتھ. کیسا لگا آپ کو بہشتی صاحب؟ بالکل، آپ کو پتہ ہے نا طلاب اور ہمارے ملک آج اگر بقا ہے تو ان شہداء کے خون کی وجہ سے ہیں، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہیں، ان کی جدوجہد کی وجہ سے ہیں. کسی نے اپنے بچوں کی قربانی دی ہے، کسی نے اپنے اولاد کی قربانی دی ہے، اپنی جوانیوں کی قربانی دے کر میں اور آپ کے لیے جناب علی اس پاکستان میں سکون سے زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے. میں ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو مردہ مت کہو، رب سے یہ جو شہداء ہے یہ زندہ ہے اور اپنے رزق حاصل کرتے ہیں اپنے رب سے. تو یہ جو شہداء جو ہے وہ ہماری بقا ہے، ہماری بقا کی جنگ ہے، اور ان کو سرخ سلام ہو. ہماری جو ہے وہ جان مال ان پر فدا ہو جنہوں نے قربانی دے کر پاکستان کو اور ہم سب کو بچایا. بہت ہی خوبصورت بات ہے. بالکل آغا صاحب آپ نے ٹھیک کہا. تو آغا صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں عدالتی معاملات بھی چل رہے ہیں، کچھ چیزیں بدلتی ہوئی ہمیں کب دکھائی دیں گی؟ بجٹ کے فوری بعد، یا کچھ ٹائم ابھی اور لگے گا، یا ابھی آپ کو اگلے مہینے سے ہی لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے، بدل جائیں گی چیزیں؟ نہیں دیکھیے، حالات تو فی الحال تو موجودہ گورنمنٹ تو اگلے 50 سال تک بھی چھوڑنے کے اس میں نہیں ہے، اپنے سازشوں میں لگی ہوئی ہے. کوئی نقطے نکال کر کسی نہ کسی بہانے سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے لگی ہوئی ہے، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت غریب اور میں اور آپ کتنا متاثر ہیں، اور اس وقت میں اور آپ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہیں، اور ان کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہے. کیونکہ میں ایک ستارہ شناس ہونے کی وجہ سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں حکومت وقت کو کہ آپ لوگوں کی پکڑ دگڑ سے زیادہ اقتصادی معاملات پر پاکستان کی جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس طرف توجہ نہیں دیں گے، اس طرف یہ لوگ نہیں دیکھیں گے، تو پھر اس کے مطلب یہ ہو گیا کہ جیسا ابھی آپ لوگوں سے پہلے بھی یہ میں نے عرض کیا تھا، ہمارے اور آپ کے بچوں کا تعلیم متاثر ہوگا، غربت کے نیچے لکیر پر تیزی کے ساتھ جائیں گے، پاکستان دنیا کی غریب ترین ملکوں میں شامل ہو جائے گا، اور میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ سری لنکا تو سنبھل جائے گا، ہم کبھی نہیں سنبھل جائیں گے. ابھی بھی ہوش کے ناخن پہ ادارے ہو یا جو بھی ہیں ہماری سیاستدان ہو یا کسی قسم کا بھی دنیا میں جو بھی اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کر لیں. ابھی آپ دیکھیں ایک بندہ کہ میں نے ابھی مثال دی شیخ صاحب کا، وہ کہتا ہے میں 1 ارب روپے لے کے عمران خان کے لیے پاکستان آؤں گا. تو اب ایسے لوگ عربون دنیا میں لوگ ہیں کہ اگر عمران خان کے اوپر بھروسہ کر سکتے، عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ جناب علی یہاں پر مل جل کر ہم کام کریں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا. اگر موجودہ حالات چلیں جی آغا صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے اور چیزیں بہتری کی جانب جلد از جلد ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آغا صاحب، بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا شو پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم ہمیں اجازت دیجیے اور ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے ہمیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے، دنیا بول ہے، میری دنیا بول ہے. کہا تو تھا نہیں آؤں گا پر آنا پڑا. سب کو بتانا ہی پڑے گا کہ شوز میں جنون سے جیتو گے تب. کنٹیسٹنٹس ہوں کلاکار، ایک طرف سوشل میڈیا سٹار، ایک طرف پاکستان سٹار. شروع کریں. ایکسکیوز می، آپ بھی. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.